अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अम्बरीन अब्दाल का लेकर आई हूँ नावल मोहब्बत मीरास नहीं। ये बहुत अच्छा लिखती हैं और मैंने इनका एक और नावल पहले भी पढ़ा है और बहुत प्यारा नावल था इनका, और आज फिर मैं इनका नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। मोहब्बत मीरास नहीं बाय अम्बरीन अब्दाल। वो एक यख बस्ता सर्द तरीन रात थी। साल की आखिरी शब, आखिरी लम्हे जैसे गुजरना नहीं चाहते थे। वक्त को, तनावों को जैसे किसी ने खींच लिया था। 12 बजने में कुछ ही देर बाकी थी। घड़ी की बड़ी और छोटी सुइयों के यकजा होने पर इस साल को अलविदा कहकर नए साल में कदम रखने वाले थे। साल ही नहीं, बहुत कुछ बदलने वाला था। कैलेंडर में मौजूद हिंसे माजी के बासी सालों की तरह अपनी अहमियत खो देने वाले थे और लोग नए साल के जश्न में सरता पैर इंतज़ार में थे। यही फितरत इंसानी है। हर नई और ताज़ा शय को खुशी खुशी गले लगाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। इस तरह रिएक्ट किया जाता है जैसे नया साल अपने साथ उन सब की मुरझाई ज़िंदगी में मौजूद लड़की ने इस तरह रिएक्ट किया जाता है जैसे इस नया साल अपने साथ उन सब की मुरझाई ज़िंदगी में कमरे में मौजूद लड़की ने सर उठाकर दीवार खिड़की की जानिब देखा। वक्त मानो उसके दिल की तरह गुजरना नहीं चाहता था। अभी भी 12 बजने में पूरे 10 मिनट बाकी थे। बेचैनी जिस्म में सराहियत की तो वो लड़की अपने बिस्तर से निकलकर मगरबी जानिब मौजूद खिड़की की सिमत बढ़ गई। खिड़की पर बेशकीमत वेलवेट के कर्टन को हटाकर उसने बंद खिड़की को खोला तो सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई और कपकपाहट की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। लेकिन उसे परवाह कब थी, और जिसे अपनी परवाह ना हो उसकी परवाह किसी और को कैसे हो सकती है। वो खिड़की पर आगे की जानिब झुकी और नीचे मौजूद सड़क पर मंचलों को देखने लगी, जो बाइक्स दौड़ाते, मुंह में बाजे दबाए, शोर मचाते गुजर रहे थे। एक शोर था जो नीचे सड़क पर बरपा था और वो ज़रा सा मजीद आगे की जानिब झुकी। चंद लड़के अब वन व्हीलिंग करने में मसरूफ़ थे। उसका जी चाहा वो ज़ोर से बोले और उनसे कहें, यह साल को वेलकम करने का कौन सा अनोखा अंदाज है। अपनी जान को यूं हथेली पर रख कर जश्न मनाने का कौन सा तरीका है। हर साल न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाते, वन व्हीलिंग करते नौजवान लड़के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर ना जाने वो कौन सा पागलपन था जो उन्हें इन हरकतों से बाज नहीं रखता था। कब ये न्यू ईयर शुरू होगा, कब इन लड़कों को सुकून मिलेगा। उसने बुड़बुड़ाते हुए पलट कर अपने औकब में मौजूद घड़ी की तरफ देखा। 2 मिनट बाकी थे, बस 2 मिनट। उसका दिल जोर से धड़का, इतनी जोर से वक्त के देवता से हाथ बांध कर गुजारिश करे कि वो रुक जाए, ना गुजरे ये 2 मिनट 2 सालों बल्कि 2 सदियों पर मुहीत हो जाए। वो खिड़की के साथ टेक लगाए कप यकटक नज़रों से एक एक लम्हे को गुजरते देख रही थी। वो पुश्त के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। उसने अपनी दोनों टांगों को अपने सीने के साथ लगा लिया और दोनों बाजुओं को टांगों के गिर्द लपेट लिया। नया साल हर एक के लिए शायद कुछ न कुछ नया ले आएगा, मगर उसके लिए सिवाय तानों के इजाफे के कुछ नहीं लाने वाला था। सब अपनी उंगलियों की पोरों पर हर साल की तरह इस बार भी हिसाब किताब लगाएंगे। कितने बरस बीत गए, कितने साल मजीद इसी तरह गुजरेंगे। यानी दर्द का एक ऐसा समुंदर जिस अकेले दर्द सहना होगा, तमस्कुराना, इस्तिज़ा या हंसी का सामना करना पड़ेगा। यानी नए साल का पहला दिन उसकी ज़िंदगी का बुरा तरीन दिन होता था। उस दिन वो सबसे छुट्टी या तो अपने कमरे में कैद हो जाती या फिर यूं ही बिला वजह सड़कों पर गाड़ी तो चलाती फिरती। दफतन पटाखों की आवाज़ें बुलंद होने शुरू हुई। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी की वजह से सज चुका था। नीचे सड़क पर मौजूद शोर मजीद बढ़ गया था। पुराने साल ने अलविदा कहकर वक्त को नए साल में वेलकम कह दिया था। हर सू ईद की मानिंद खुशी थी। हवाई फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ तो इर्जा ने जल्दी से उठकर खिड़की को बंद किया और वेलवेट के पर्दों को खींचकर बराबर कर दिया। उसके फ़ोन पर धड़ाधड़ मैसेज आने लगे। वो जानती थी कोई भी उसे मोहब्बत से विश नहीं कर रहा। मारे बांधे या फ़ोन लिस्ट में मौजूद नंबर होने की वजह से उस पर मैसेज की अनायत की जा रही है। वो आगे बढ़ी और बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर उसे खोल कर एक नंबर डायल करने लगी। बहुत सारी कॉल्स वो साल में कई बार इस नंबर पर करती, बह जाती, मगर उसकी कॉल कभी रिसीव ना होती। वो कितनी ही देर तक उस नंबर पर फ़ोन करती रही। हर बार की नाकामी उसकी आंखों में नमकीन पानी का इजाफा ही करती जाती।
بلاخر تھک ہار کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فون کو نیچے رکھا اور خود بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سال بھی پچھلے 4 سالوں کی طرح ہوگا، ویران اور اجڑا ہوا۔ کوئی بھی تاریخ میری زندگی میں کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس نہیں لا سکتی، وہ خوشیاں جنہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دور کیا تھا، وہ خوشیاں جو مجھے پلیٹ میں رکھ کر ملیں اور میں نے ہاتھ مار کر اس پلیٹ کو اوندھا کر دیا۔ اب جب میں خوشیوں کے تعاقب میں ہوں تو خوشیاں جانے کہاں چھپ گئیں۔ ہر گناہ کی معافی ہوتی ہے، تو کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ ایک بار، بس ایک بار۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس بڑے سے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے چپ کروا سکتا۔ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اور وقت سے زیادہ کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ لوگ نئے سال کا جشن مناتے رہے اور وہ روتی رہی، یہاں تک کہ جشن منانے والے بھی تھک کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، اور اس کمرے میں موجود روتی ہوئی ارزا بھی تھک کر سو چکی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی، دن کا 1 بج رہا تھا۔ ارزا کتنی ہی دیر بے دلی سے چھت کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ سیلنگ کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی۔ اس نے اپنی دکھتی آنکھوں کو بند کر کے کھولا، گہرا سانس بھرا اور دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور پھر چپل پاؤں میں پہنتے ہوئے فریش ہونے کے لیے اٹیچ باتھ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی اور ٹاول سے منہ ہاتھ صاف کر کے کتنی ہی دیر پر خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھتی رہی۔ ہمیشہ کی طرح تعصب اور افسردگی خود کو دیکھنے کے بعد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود ٹاول کرسی کی بیک پر رکھا اور فون اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ زینہ اترتی لاؤنج میں وارد ہوئی، اور تو سامنے صوفے پر ندا بیگم نائٹ ڈریس میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کی سمت دیکھ کر مسکرائی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی اس مسکراہٹ کے لیے دیوانی تھی، کبھی جو اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھولی بسری مسکراہٹ آویزاں ہوتی، ارزا کے لیے مانو وہ عید کا دن ہوتا۔ ہیپی نیو ایئر، وہ دلکشی سے کہتی گردن کو ذرا سا ہم دے کر بولی، تو ارزا گہرا سانس لے کر اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑا کر ان کے قریب چلی آئی۔ سیم یو، وہ کہہ کر واکر میں بیٹھی ہنی کے گال پر چٹکی کاٹ کر بے نیازی سے سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ مینا جو ہنی کو سریلیک کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، سر اٹھا کر ارزا کی سمت دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ بھابھی، اینڈ ہیپی نیو ایئر، اس نے لٹھ مار والے لہجے میں کہا اور سامنے پڑا اخبار اٹھا کر اپنے سامنے پھیلا لیا۔ مینا نے کچھ بھی کہے بنا نخوت سے اپنے باب کٹ کی شکل میں موجود اپنے بالوں کو کان کے پیچھے غصہ اور ہنی کی سمت متوجہ ہوئی۔ روبینہ، ارزا کے لیے بریک فاسٹ لے آؤ۔ ندا بیگم نے گردن کو ذرا سا پیچھے کی جانب گرا کر روبینہ کو آواز لگائی اور ہنی کو دیکھنے لگی، جو اب ارزا کے پاس جانے کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو اس کی جانب پھیلا رہی تھی۔ ارزا نے مسکرا کر ہنی کو دیکھا اور اٹھ کر اسے واکر سے نکال کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اور کچھ بھی کہے بنا اپنا ہاتھ مینا کی سمت بڑھا دیا۔ مینا نے فوراً ہی ہاتھ میں پکڑا کارٹون نما باؤل ارزا کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ریلیکس ہو کر ندا بیگم سے کل رات ہونے والی نیو ایئر پارٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، تم نے مسز خواجہ کو دیکھا تھا؟ کم سے کم انسان اپنی عمر کا ہی خیال کر لیتا ہے، یا پھر شکل کا۔ اتنے موٹے سانڈ جیسے جسم پر وہ نازک ساڑی اتنی عجیب اور مضحکہ خیز لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ ندا بیگم نے ایک ہاتھ جھٹکا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنسنے میں ان کا ساتھ مینا نے بھی دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ موم، ہاں اگر وہی ساڑی آپ زیب تن کرتی، دیکھنے والے بس آپ کو دیکھتے رہ جاتے۔ ریلی موم، آپ تو ذرا بھی نہیں لگتی کہ ایک جوان شادی شدہ بیٹی کی ماں ہیں۔ آپ کے سکن ٹون، آپ کا فگر، آپ کا سٹائل۔ مینا ان کی تعریف میں رتب اللسان تھی، اور ندا بیگم کی گردن میں موجود سریا اور بھی اکڑتا جا رہا تھا۔ کم آن بیبی، اب ایسی بھی بات نہیں، انہوں نے ادائے بے نیازی سے کہہ کر پاس بیٹھی مینا کے گال کو چھوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں موم، ان فیکٹ میں تو پریشان بھی ہوں۔ ہنی کے بعد دیکھے نا، میرا فگر خراب ہو چکا ہے، اور ابھی نعمان کا مزید ارادہ ہے کہ ہمیں ایک اور بیبی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اتنی مشکل سے تو اپنے فگر کو اتنا سا مینٹین کیا ہے، اور پھر سے بیبی کے لیے سوچنے کا مطلب موٹاپا۔ او مائی گاڈ، مینا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مسز ندا ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اسی دوران روبینہ نے ارزا کے سامنے ناشتے کی ٹرے کو لا کر رکھ دیا۔ مجھے ایک کپ کافی چاہیے، باقی چیزیں اٹھا کر لے جاؤ۔ ارزا نے ٹرے میں موجود لباسمات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر مسز ندا اور مینا دونوں نے ہی ارزا کی سمت متوجہ ہوئیں۔ اچھی سکن کے لیے بریک فاسٹ ضروری ہوتا ہے، مسز ندا نے ارزا سے کہا۔ مجھے آپ کی ٹپس کی ضرورت نہیں، جنہیں ضرورت ہے آپ انہیں مستفید کریں۔
वो रुखाई से कहते हुए कॉफ़ी के मग को मुंह से लगा गई। ओह मॉम, एक्चुअली इर्जा टेंस है, इसलिए आप इसकी बदतमीजियों को नज़रअंदाज करें। मीना बोली। इर्जा ने कहकर सर झटका और हनी की सिमत मुतवज्जे हुई, जो अब उसके फ़ोन को ऑन करने का इशारा करके शोर मचा रही थी। वहाज की कोई कॉल आई। मिसेज निदा ने इस्तफसार किया तो इर्जा ने हाथ में पकड़ा मग टेबल पर रखा, हनी को गौर से उतारकर सोफे पर बिठाया और खुद उठ खड़ी हुई। ये सिलसिला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इर्जा, इस किस्से को ख़त्म करो। अब के उनके लहजे में दुरुस्ती दर आई थी। ये सिलसिला आप ख़त्म तो कर चुकी हैं, वो पलट कर शोला बार लहजे में बोली। ओह कम ऑन बेबी, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना मेरे नज़दीक आधी नहीं बल्कि पूरी जाहिलियत है, और तुम तो जाहिल होने का सबूत मत दो। रात को मिसेस राजा के यहाँ न्यू ईयर की खुशी में पार्टी है, तुम भी हमारे साथ चलो। कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते हुए उन्होंने कप सिल्वर कलर की ट्रे में रखा, जिसके किनारे मुख्तलिफ नक्शो निगार मुनक्किश थे। इर्जा ने कुछ भी कहे बिना एक उचटती सी नज़र उन पर डाली और तेज़ तेज़ कदम उठाती लाउंज से निकलकर पोर्च की सिमत बढ़ गई, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो कितनी ही देर गाड़ी को बिला मकसद ही सड़कों पर घुमाती रही और फिर एक करीबी मॉल में आ गई। हंसते मुस्कुराते चेहरे उसके चार सू थे। कोई अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने में मसरूफ था, तो कोई अपने बच्चों के हमरा जॉय लैंड में लम्हों को कशीद कर रहा था। वो रुकती मुकम्मल ज़िंदगी से भरपूर लम्हों को अपनी आँख की पुतली में समाती और फिर अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाती। वो चलते चलते थक चुकी थी, इतना कि शॉप्स के बाहर मौजूद बेंच पर आ बैठी। वो इर्जा अहमद थी, मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट ज़ीशान अहमद की बेटी। कभी कभी पैसा दौलत जाहो जलाल भी ज़िंदगी की आम खुशियाँ भी हमें नहीं दे सकता। उसने हसरत से अपने सामने खड़े कपल की सिमत देखा। लड़के ने झुककर लड़की के कान में सरगोशी की तो लड़की ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। कितने ही रंग उस लड़की के चेहरे पर खिले थे। इर्जा मबहूत सी उस लड़की को देखती रही। मोहब्बत करने वाले साथ हों, जिंदगी यूं ही रंगीन लगती है, इसी तरह खुशनुमा नजर आती है। एक हुक सी उसके अंदर उठी। माजी का पर्दा हटाकर चंद खूबसूरत यादों की पोटली से एक खूबसूरत याद मुजस्सिम होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मुझे ये मॉल बहुत पसंद है, उसके साथ चलते बहाश ने उसके कान में कहा तो इज़ा की आंखों में हैरत और फिर शौकी नमूदार हुई। मुझे ये मॉल पसंद है, बहुत पसंद नहीं। उसने वहाश को छेड़ा। चलो शुक्र है तुमने ये नहीं कहा, तुम्हें ये मॉल पसंद ही नहीं। उसने चिड़े बिना इर्जा से कहा तो साथ चलती। इर्जा चंद कदम उठाकर तेजी से उसके सामने आ ठहरी। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मेरी तो हसरत ही रहेगी, तुम कभी मुझसे नाराज़ हो या फिर गुस्सा करो। वो मुंह बनाकर बोली तो वहाज धीरे से हंस पड़ा। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वहाज को गुस्सा दिलाते दिलाते वो खुद गुस्सा हो गई। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। हम यहाँ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं और तुम चाहती हो मैं तुमसे नाराज़ प्लस गुस्सा हो जाऊँ? उसने अपने सामने मुंह फुलाए खड़ी इर्जा की छोटी सी नाक को खींचा। शादी नहीं, निकाह की शॉपिंग। इर्जा ने फ़ौरन ही तस्दीक की। निकाह की शॉपिंग के बजाय शादी की शॉपिंग भी हो सकती थी, मगर तुम मानो तब ना। वहाज ने कहते हुए सर झटका। मैं ज़िंदगी में हर रिश्ते के साथ जीना चाहती हूँ वहाज। पहली बार शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर पहली बार मम्मी का रवैया मेरे साथ ठीक हुआ है। मैं चाहती हूँ मैं मज़ीद चंद माह उनके साथ रह लूँ। मैं शादी के बाद तुम मुझे कहाँ रहने की इजाज़त दोगे? इर्जा ने कहते हुए झुककर सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की सिमत झांका। एक तो मुझे तुम्हारी मम्मी की समझ नहीं आती। माएँ तो चाहती हैं उनकी बेटियां शादी के बाद सुकून से अपने घर में रहें और वो अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो जाएं, और यहाँ वहां से कहकर बेध्यानी मिर्ज़ा के चेहरे की तरफ देखा, जो खफगी से उसे ही देख रही थी। अब क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? महाज को उसके गुस्से की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। कितनी बार कहा है मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बात मत किया करो, मगर तुम। इर्जा ने अपनी आंखों को सुकेड़ा। ओह अच्छा, सॉरी, आइंदा कोई बात नहीं करता। वो फ़ौरन ही माजत ख़्वाहाना अंदाज में बोला तो इर्जा ज़रा सा रिलैक्स हुई और शॉप की तरफ हट गई। तो वो भी उसके हुक्म में दुकान में दाखिल हो गया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कोई उसके करीब खड़ा मुअद्दब लहजे में पूछ रहा था। इर्जा अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंकी और मुंह उठाए अपने पास खड़े शख्स की तरफ नासमझी से देखने लगी। मेरी बेटी यहाँ बैठना चाहती है, हम इधर बैठ सकते हैं? उस शख्स ने गोद में उठाई बच्ची की तरफ इशारा किया। श्योर। इर्जा बमुश्किल मुस्कुराई और खिसक कर मजीद बेंच के किनारे सिमट कर बैठ गई। आज यू ओके मैम? उसके चेहरे पर जाने ऐसा क्या था कि वो शख्स पूछे बिना ना रह सका। यस, इर्जा ने बदिक्कत तमाम कहा और उठकर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चल दी। साल का पहला दिन खामोशी से उसके अंदर तुलू होकर अब डूब रहा था। इख्तिताम का ये मंजर उसके दिल में ही नहीं बल्कि नज़रों के सामने भी था।
शाम सुरमई चादर ओढ़ चुकी थी। उसने गाड़ी का रुख घर के रास्ते पर डालने के बजाय साहिल समुद्र की तरफ मोड़ दिया। सर्द बर्फीली हवा ने उसे कुछ देर ही वहां रुकने दिया था। खून को जमा देने वाली सर्दी ने उसे वापस घर पलटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वो भी वापस नहीं आना चाहती थी। पूरे घर में गहरे सन्नाटे का राज था। घर के मकीन पार्टी में जा चुके थे। वो सुस्त कदमों से चलती किचन में आई। जदीद तर्ज का इटालियन स्टाइल का किचन उसके सामने था। खानसामा या फिर रुबीना में से कोई भी किचन में मौजूद नहीं था। पहले तो उर्जा का जी चाहा इंटरकॉम के जरिए रुबीना को किचन में आने का कहे, मगर फिर वो सर झटक कर खुद ही आगे बढ़ आई और फ्रिज को खोलकर जायजा लेने लगी। कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, मगर भूख का एहसास हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। इर्जा ने बेदिली से फ्रिज बंद किया और पलटी ही थी कि जब किचन के दरवाजे से रुबीना का सरापा नमूदार हुआ। छोटी बीबी, आपको कुछ चाहिए? वो फौरन ही आगे बढ़ाई। कुछ खाने के लिए दे दो, और साथ में कॉफ़ी या चाय। वो इस वक्त बहुत थकावट महसूस कर रही थी। जी मैं अभी लाती हूँ। वो सादतमंदी से सर हिलाती शेल्फ के करीब आई और इर्जा थके कदमों से जीना अबूर करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने हीटर ऑन किया, अपने ऊपर मौजूद गर्म शॉल को उतार कर दूर फेंका और फ्रेश होने के लिए अटैच बाथ की तरफ बढ़ गई। मुंह पर गर्म पानी के छींटे मारते हुए इर्जा ने सर उठाकर आईने में नजर आते अपने चेहरे को देखा। उसके जहन में सुबह का मंजर चला आया। फ्रेश, तरोताज़ा और हमेशा की तरह बनी सवरी उसकी माँ। उनके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी। अंदरूनी कश्मकश, रूह पर मौजूद बोझ ने उसे कुम्हला कर रख दिया था। क्या उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं? एक ख्याल नाग की तरह उसे डसा और वो तड़प कर रह गई। उसने गुस्से से सर झुकाया और मुंह पर मुसलसल पानी के छींटे मारने लगी। और जिस वक्त पानी के साथ आंसू बहाकर अपने कमरे में आई रुबीना सामने टेबल पर खाना लगा रही थी। उसे देखकर हमदर्दी की लहर रुबीना के दिल में उठी और उसके चेहरे पर फैल गई। कौन कहता है दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? दौलत में अगर इतनी ताकत होती तो आज इर्जा अहमद इतनी दामा ना होती। इर्जा उसके चेहरे पर मौजूद हमदर्दी के तासुरात देख चुकी थी, मगर इस वक्त उसके अंदर गुस्सा करने की हिम्मत भी नहीं थी। सो वो खामोशी से सोफे पर आ बैठी और ट्रे को खींच कर अपनी तरफ करके खाना खाने लगी। चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस पर उसका फेवरेट खाना होता था, मगर इस वक्त वो बस भूख मिटा रही थी। रुबीना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर डर के मारे अपने लफ्ज़ों को मुंह में ही बंद करके पलट गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुबीना ने पलट कर देखा। वो उस वक्त रो नहीं रही थी, मगर फिर भी यूं महसूस हो रहा था जैसे वो रो रही हो। हाँ, वो रो रही थी। उसका दिल रो रहा था। रूह में एक कोहराम बरपा था, बैनज़दा दिल। रुबीना बेख्तियार ही पलट कर उसकी तरफ आई। छोटी बीबी, आपसे एक बात कहूँ? उसे डरते डरते इर्जा से इजाज़त तलब की। इर्जा ने हाथ रोका और सर उठाकर रुबीना की तरफ देखा। वो मुंह से कुछ नहीं बोली थी। आप भी बाकी सब की तरह खुश रहा करें। जो हो गया सो हो गया। ज़िंदगी रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि आगे बढ़ जाने का नाम है। आप भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लें। ये बातें तो हमारी ज़िंदगियों का नासूर बन जाती हैं। हमारे माँ बाप एक बार जिसके नाम कर दें, वहीं से जनाजा उठने की नसीहत भी पल्ले से बांध देते हैं। आपके यहाँ तो इन बातों को मायूब नहीं समझा जाता। वो कहकर रुकी और डरते हुए इर्जा की तरफ देखा, जो अब चावलों से भरा चम्मच मुंह में डाल रही थी। आरजू बीबी भी तो आपकी बहन है। कितने धूमधाम से बड़े साहब और बीबी साहिबा ने उनकी शादी की थी। कितने लाखों रुपए खर्च किए थे, मगर वो तो 6 माह बाद ही वापस आ बैठी। और वो क्या कहते हैं भला? रुबीना ने अपने जहन पर बोझ डाला, मगर चाहकर भी उसे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंडिंग। इर्जा ने उसकी मुश्किल हल की। जी जी, वही। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो खुला ले ली बड़े साहब और बड़ी बेगम साहिबा ने, तो उन्हें कुछ भी ना कहा था, बल्कि उनका साथ दिया था। तो फिर आप क्यों इस बेनाम रिश्ते के साथ खुद को जोड़े अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं? आपको यूँ अकेला और तन्हा देख कर मुझे बहुत दुख होता है। रुबीना दिल से कह रही थी। इर्जा ने गहरी सांस भरी और खाने के ट्रे को परे सिरका दिया। मैं आरजू नहीं हूँ रुबीना, काश मैं उस जैसी होती। वो कहकर अफसुर्दगी से मुस्कुराई और रुबीना की तरफ देखा, जो नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। तुम नहीं समझोगी, ये ट्रे ले जाओ और मुझे एक कप कॉफ़ी ला दो। उसे कहकर अपने पास पड़ा फ़ोन उठाया, जो इस बात का इशारा था वो यहाँ से जा सकती है। रुबीना ने मजीद कोई बात की कहे बिना उसके सामने से ट्रे उठाई और खामोशी से दरवाज़ा पार कर गई। मैं आरज़ू नहीं हूँ, मैं कभी भी उन जैसा नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी माँ मेरी माँ जैसी नहीं है। उसने तल्खी से सोचा और सर झटक कर सबको थैंक यू का मैसेज सेंड करने लगी, जिन्होंने उसे नए साल की आमद का मैसेज सेंड किए थे। वो गुस्से से तन फन करती धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने निदा बेगम मिरर के सामने बैठी हाथों को मॉइस्चराइज कर रही थी।
کھٹکے کی آواز پر انہوں نے اپنی لمبی گردن کو ذرا سا موڑا اور کمرے کے بیچ کھڑی ارزا کی سمت دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا ڈریس اور حالت دیکھ کر ارزا شرمندہ ہو گئی اور دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں ان کے کمرے میں آئی، مگر مقابل کے چہرے پر اطمینان تھا، سکون تھا۔ انہوں نے اپنی نائٹی کی ڈوری کھینچی اور اپنے ہوش ربا حسن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ باہر سخت سردی کے برعکس ان کا کمرہ حدت سے بھرا ہوا تھا۔ انور انورٹر اے سی کی گرم کولنگ نے سردی کو کہیں دور بھگا دیا تھا۔ کم آن ارزا، تم کب بڑی ہوگی؟ بھلا کسی کے بیڈ روم میں ایسے آتے ہیں؟ وہ سرزنش بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پنک نائٹی کے اوپر انہیں وائٹ کلر کا دوسرا نائٹ کوٹ زیب تن کر لیا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو ارزا نے چونک کر ماں کے پنک چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاپا رات ہی آئے ہیں، تم سب سو چکے تھے۔ اینی ہاؤ، کام کی بات کرو، کیا کہنے آئی ہو؟ ان کے لہجے میں اجنبیت اود آئی تھی۔ آپ نے میرا نمبر شارق کو دیا ہے؟ شارق کے ذکر پر اسے بھی کوئی لحاظ کب تھا، وہ بھی درستگی سے کہتی۔ ان کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شارق کے ذکر پہ ندا بیگم کے تنے ہوئے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ ہاں دیا ہے، انہوں نے اپنے کیوٹکس لگے نیلز کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں دیا آپ نے اسے میرا نمبر؟ آپ جانتی ہیں میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس کے باوجود آپ نے… ہاں، اس کے باوجود میں نے تمہارا فون نمبر اسے دے دیا، تو کون سی قیامت آ گئی؟ آئی ڈونٹ نو، اسے تم میں ایسا کیا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ ہر بار ملنے پر وہ تمہارا ذکر ضرور کرتا اور تم سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ارزا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر ندا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کیا۔ جو میں کہہ رہی ہوں بہتر ہے تم وہی کرو، اور اب تم جاؤ، تمہارے پاپا بات لینے کے بعد نکلنے والے ہیں، تمہیں اس حلیے میں دیکھیں گے تو ہمیشہ کی طرح بھڑک جائیں گے۔ بہتر ہے ان سے ملنے سے پہلے تم پارلر ہو آؤ تاکہ کچھ تو فریش لگو۔ ندا بیگم نے کہہ کر ارزا کے گال پر ہاتھ رکھا جسے اس نے اگلے لمحے ہی جھٹک دیا۔ آپ پارلر ہو آئی ہیں یہی کافی ہے، اور یہاں آپ میرے معاملات سے دور رہیں یہی بہتر رہے گا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں انہیں وارن کرتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ندا بیگم نے اس کے جانے کے بعد ایک ساتھ کئی گالیوں سے اسے نوازا اور بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی، مگر اس بار وہ اتنی دل جمعی سے اپنے ہاتھوں کو موئسچرائز نہیں کر پا رہی تھی جتنی محبت اور لگن سے وہ ارزا کے آنے سے پہلے کر رہی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے کوکونٹ آئل کی بوتل کو بند کیا اور ٹیشو سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے لگیں۔ وہ جتنے غصے میں ان کے روم میں گئی تھی اتنے ہی درد اور کرب کے ساتھ واپس آئی تھی۔ تمہارے پاپا اس حلیے اور حالت میں دیکھیں گے ہمیشہ کی طرح بھڑک جائیں گے، بہتر ہے ان سے ملنے سے پہلے تم پارلر ہو آؤ۔ اپنی سگی ماں کے لفظ تیزاب کی مانند اس کی سماعتوں پر گر رہے تھے، آنسو بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی عکس کو دیکھ رہی تھی افسردہ نظروں سے۔ کیا اس جیسا بدقسمت اس روئے زمین پر کوئی اور بھی ہے جسے اپنے سگے باپ کے سامنے جانے سے پہلے پارلر جانے کی ہدایات دی جا رہی تھی؟ اس کا ہوش مزاج باپ، جس کی بذلہ سنجی کا ایک زمانہ معترف تھا، اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ کہیں کھو جاتی، آنکھوں میں نفرت ہلکورے لینے لگتی اور انداز میں بے اتنائی اود آتی۔ وہ اسے خود بہت کم مخاطب ہوتے، کبھی انہوں نے اس سے آرزو اور صنم کی طرح محبت سے بات نہیں کی تھی۔ اب وہ ایسی تھی تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کے بس میں ہوتا وہ خدا سے کہہ دیتی اسے فرصت سے بنا کر اس روئے زمین پر بھیجے، اتنی خوبصورت کہ جو اسے دیکھتا رہے، اس کے ماں باپ کو اس کی خوبصورتی تفاخر میں مبتلا کر دے، اس کے خوبصورت ہونے کا کریڈٹ اس کے حسین ترین ماں باپ کو جاتا۔ مگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ سب کرتی نہ۔ وہ تو بہت بے بس تھی، بس شکوے کر سکتی تھی، رو سکتی تھی، اللہ کے سامنے شکایتوں کے ڈھیر لگا سکتی تھی، مگر وہ کبھی بھی ویسا نہیں بن سکتی تھی جیسا اس کے ماں باپ چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے کسی معجزے کے رونما ہونے کی دعا کرتی، ایسا معجزہ جس میں وہ سرتا پیر بدل جاتی۔ وہ روز اس پری کے آنے کی دعا کرتی جس کی وجہ سے سنڈریلا کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، جس کی بدولت بیچاری سنڈریلا کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا تھا، جس کی بدولت سنڈریلا محل تک پہنچی، جوتے کو چھوڑ آئی تو تلاش میں ایک شہزادے کی شہزادی بن بیٹھی۔ وہ ہر روز ہر رات اتنی شدت سے دعا مانگتی کہ وہ خوبصورت پری ہاتھ میں چمکتی چھڑی لیے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھے، ارزا تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اور جواب میں ارزا اسے اپنی اداسی کا سبب بتاتی۔ پری مسکراتی اور اپنی جھڑی کو گھما ڈالتی۔ چھڑی کے گھومنے کی دیر تھی، ارزا کی سانولی رنگت دودھ کے جیسی سفید ہو جاتی، جس میں گلاب کی پنکھڑیوں کا گلابی رنگ ملا ہوتا۔ اس کے موٹے نین نقش تیکھے ہو جاتے، اس کے بال جو بمشکل کندھوں تک آتے تھے لمبے سیدھے سلکی بالوں میں بدل جاتے اور اس کی کمر پر آبشار کی مانند بکھر جاتے۔ اس کا سوکھا وجود خوبصورتی میں ڈھل جاتا،
وہ ذیشان احمد اور ندا احمد کی فیورٹ بیٹی ہوتی. جو بھی اس کے پیدا ہونے پر غلط ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا، ایک دم ٹھیک. مگر اس کی ساری دعائیں رائے گاں ٹھہری تھیں. نہ تو کوئی پری آئی اور نہ ہی کوئی معجزہ رونما ہوا. وہ ویسے کی ویسی رہی، بلکہ پہلے سے بھی گئی گزری ہو چکی تھی. اپنوں کی بے اعتنائی، رشتہ داروں کی تمسخرانہ نظریں، دوست احباب کی حیرت زدہ نظروں نے جو اسے دیکھ کر اور بھی پھیل جاتی تھی، ان سب نے مل کر اسے اور بھی تو توڑ ڈالا تھا. وہ خود میں سمٹتی سمٹتی اتنا سمٹ گئی تھی کہ اکیلی رہ گئی تھی. اس کی کبھی کوئی دوست نہیں بن پائی تھی. وہ پاکستان کے ٹاپ اسکول اور کالجز میں پڑھی تھی، مگر گھر والوں کی بے رخی کے سبب اس پر کسی بھی ماحول کا اثر نہیں ہوا تھا. یہ بے رخی کوئی عام بے رخی نہیں تھی. کیوں ہوں میں ایسی؟ کیوں؟ ارزا نے ہاتھ مار کر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کو زمین بوس کر دیا تھا. اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ہر چیز کو فنا کر ڈالے، یہاں تک کہ خود کو بھی. آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ مجھے ایسا بناتے ہوئے ایک بار بھی رحم نہیں آیا؟ وہ گھٹنوں میں منہ دیے شکوے کر رہی تھی. کیا تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ کیوں سوچتی ہو ایسا؟ دیکھو ارزا احمد، خود کو آئینے میں دیکھو. کیا کمی ہے تم میں؟ خدا نے تمہیں ہاتھ پاؤں سلامت دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور بولنے کے لیے قوت گویائی. کیا کمی ہے تم میں؟ تمہیں خدا سے نہیں بلکہ خدا کو تم سے ناراض ہو جانا چاہیے. ہر پل ہر لمحہ تم اس کی ناشکری کرتی ہو. کبھی شکر کر کے دیکھو. دیکھو شکر میں کتنی عجیب سی لذت ہے. شکر ایک کتھارسس ہے، ایسے کتھارسس جس میں راحت ہے، سکون ہے. کبھی محسوس تو کرو، کبھی دل سے شکر تو ادا کر کے دیکھو. وہ ایک مہربان انسان اس کے قریب سے کہیں بولا تھا. ارزا نے جلدی سے سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. باتیں کرنا بہت آسان ہے، تم یہ نہیں سمجھو گے وہاج، تم بھی کبھی نہیں سمجھو گے. اگر سمجھتے تو مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتے. تم کہتے تھے تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، اور دیکھو تم پچھلے 3 سال سے مجھ سے ناراض ہو. کوئی بھی میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں. وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور اگلے کئی گھنٹے تک وہ یوں ہی زمین پر بیٹھی روتی رہی، یہاں تک کہ وہ تھک کر وہیں ٹوٹے کانچ کے شیشوں کے پاس ہی سمٹ کر سو گئی تھی. ذیشان احمد نے ندا کو پارٹی میں دیکھا تو وہی انہیں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے تھے. یہ پارٹی ان کے دوست دانش نے اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں دی تھی. چونکہ یہ پارٹی گھر میں ارینج کی گئی تھی تو اس پارٹی میں دانش کی دونوں بہنوں اور کزن ندا بھی شریک تھیں. ابھی ذیشان احمد سنبھل بھی نہیں پائے تھے جب ان کے ایک اور دوست مشتاق نے دانش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر ندا کی سمت اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کون؟ جو بلیک میکسی میں اپنے دمکتے وجود کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کیے ہوئے تھی. یہ دانش مشتاق کی انگلی کی تعاقب میں دیکھا. یہ میری کزن ہے، 1 ہفتے پہلے ہی آسٹریا سے آئی ہے. دانش نے لاپرواہی سے کہا. ایسی قیامت کزن ہے تمہاری؟ جاوید نے بھی ایک آنکھ دبا کر دانش کو چھیڑا. جانے کہ ذیشان احمد کو غصہ آ رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، قیامت خود چل کر ان کے پاس آ ٹھہری. ہائے آئی ایم ندا اینڈ یو. ندا نے ان کے سامنے اپنے دودھیا نرم و نازک ہاتھ کو پھیلایا. آئی ایم ذیشان. ذیشان احمد پہلے تو سر پٹائے، مگر پھر اعتماد سے کہتے ہوئے ندا کے نازک ہاتھ کو تھام لیا. یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، اور پھر دوسری ملاقات اگلے دن ہی ہوئی. اس ملاقات میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا. ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا اور یہاں تک کہ 1 ماہ کے لیے پاکستان کی سیر کو آئی ندا جمال نے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا. وہ بری طرح ذیشان احمد کی شاندار مردانہ وجاہت پر دل ہار بیٹھی تھیں، اور یوں چند ماہ کے بعد ہی وہ دونوں رشتہ یا ازدواج میں بندھ گئے. ذیشان احمد کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے. ان کی والدہ اپنی بھتیجی سے ذیشان احمد کی شادی کروانا چاہتی تھیں، مگر پھر بیٹے کی پسند اور ضد کے آگے مان گئیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ندا کو امید سے کیا تو ندا بیگم خوش ہونے کے بجائے رونے لگی. مجھے ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا. وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھیں. لیکن پھر ذیشان احمد کی منت سماجت کے بعد بادل نخواستہ مان گئی. ذیشان احمد کے 2 بڑے بھائیوں کے پاس بالترتیب 3 بچے تھے، جن میں ایک کے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور دوسرے بھائی کے پاس 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. وہ بچے اپنے ماں باپ کی طرح سرخ و سفید اور تیکھے نین نقش کے حامل تھے. جو کوئی بھی ان بچوں کو دیکھتا انہیں گود میں لے کر پیار ضرور کرتا. اپنی دونوں بڑی جٹھانیوں کے برعکس ندا خوبصورتی میں یکتا تھیں تو ذیشان احمد بھی اپنے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ حسین تھے. یوں کہنے والے کہتے آنے والا بچہ خوبصورتی میں کمال کا ہوگا. ندا اور ذیشان کو بھی یہی لگتا ان کا آنے والا بچہ باقی تمام بچوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. تاہم انسان کچھ اور سوچتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو خدا کی رضا ہوتی ہے.
निदा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। ज़ीशान अहमद बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए बार बार ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी सुर्ख बत्ती को देखते। अम्मा भी पास ही बैठी बेंच पर बैठी तस्बीहात में मशगूल थी। कुछ ही देर में नर्स बाहर निकली और ज़ीशान अहमद के करीब आई। मुबारक हो, बेटी हुई है, उसे कहते हुए अजीब सी नज़रों से ज़ीशान अहमद की तरफ देखा। निदा कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, वो खुशी से बेकाबू होते लहजे में बोले। आपकी मिसेज ठीक हैं और आपकी बेटी भी। कुछ ही देर में बेबी को आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नर्स कहकर पलट गई तो ज़ीशान अहमद माँ के पास आ बैठे। अम्मा भी, मेरे घर नन्ही परी आई है, वो खुशी से लबरेज लहजे में कहकर बाकी रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगे। हॉस्पिटल 5 मिनट के ड्राइव पर था। ज़ीशान अहमद के दोनों भाई और भाभियाँ खबर सुनते ही हॉस्पिटल आ चुके थे। सबको ही उनकी बेटी देखने का इश्तियाक था और जब नर्स पिंक कंबल में लिपटी नन्ही परी को लाई तो ज़ीशान अहमद बेकरारी से आगे बढ़कर उसके हाथ से बच्ची को ले लिया। आपकी मिसेज को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, नर्स कहकर पलटी। ज़ीशान अहमद ने खुशी से बच्चे के चेहरे से कंबल हटाया तो घबरा गए। नर्स, ये मेरी बेटी नहीं है। सांवली सलोनी बड़ी बड़ी आंखों वाली सूखी मिर्च के जैसी बच्ची को उन्होंने नर्स की सिमत बढ़ाया। ये आपकी ही बेटी है, नर्स ने पलट कर उनसे कहा, मगर उनके चेहरे पर बिखरे नाकाबिले यकीन भरे तासुरात देखकर वो चंद कदम उठाती उनके करीब आई। बच्ची सेहतमंद और बिल्कुल ठीक है, कोई भी नुक्स नहीं है इसमें। नर्स जाने क्या कह रही थी। ज़ीशान अहमद तो बस आंखें फाड़े अपनी गोद में मौजूद उस बच्ची को देख रहे थे। अम्मा भी घबरा कर उठी और उनके करीब चली आई। उई अल्लाह, ये किस पर चली गई। अम्मा बी ने बाकायदा चीख मारी और यही हाल उनके दोनों भाइयों और भाभियों का था। बच्ची को देखने के बाद अम्मा बी वापस घर जा चुकी थी। ज़ीशान अहमद ने गुस्से से बच्ची को नर्स के सुपुर्द किया और खामोश अंदाज में वहाँ आ बैठे जहाँ कुछ देर पहले अम्मा बी बैठी थी। हमें तो ज़ीशान के बच्चे देखने का शौक है। अम्मा भी, जैसे ज़ीशान के बच्चे होंगे वैसे बच्चे किसी और के नहीं होंगे। उनकी इकलौती बहन के लफ्ज़ उनके कानों से टकराए। उन्होंने परेशानी से अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। ऐसी बच्ची, उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। और ये यकीन तो निदा को भी नहीं आया था जब रूम में शिफ्ट करने के 2 घंटे के बाद उन्हें होश आया था तो उनकी नज़र खामोश खड़े ज़ीशान अहमद पर पड़ी। ज़ीशान, हमारा बच्चा कैसा है, उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। ज़ीशान अहमद की तो कुव्वत गोयाई मानो गुम हो चुकी थी। बच्ची भूख से रोने लगी तो नर्स ने गोद उठाकर निदा की गोद में डाल दिया, मगर जैसे ही उसकी नज़र बच्ची पर पड़ी चीख मारकर उन्होंने बच्ची को परे फेंक दिया। ये क्या मजाक है, मेरा बच्चा लेकर आओ। वो नर्स पर गिर जी। अजीब माँ हैं आप, जो अपने बच्चे को पहचानने से इनकारी हैं। मैडम, ये आपकी बेटी है। नर्स को जाने क्यों गुस्सा आया। और फिर वो दिन और आज का दिन था। निदा ज़ीशान की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। बच्चे माँ बाप के रिश्ते को मजबूत करने के लिए दुनिया में आते हैं, लेकिन यहाँ अजीब समा था। इर्ज़ा की आमद ने निदा और ज़ीशान के मजबूत रिश्ते को कमज़ोर कर डाला था, इतना कमज़ोर कि वो दोनों एक दूसरे को मुँह न दिखाते। ऐसे में इर्ज़ा की क्या वैल्यू थी। डिब्बे के दूध और आया के साथ उसे निदा ने कमरे से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर कर दिया था। उसे इर्ज़ा के वजूद से सख्त नफरत थी, इतनी नफरत कि वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उनके बस में होता वो इर्ज़ा को होने से पहले मार देती, या कम से कम होने के बाद तो उनका हक था और इर्ज़ा को मार डालने का, मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकी थी। मगर नफरत बेजारियत का इजहार वो चंद माह की बच्ची से खूब करती। ज़ीशान अहमद ने तो हॉस्पिटल में देखने के बाद इर्ज़ा को दोबारा देखा नहीं था। निदा की कोशिश होती जब तक ज़ीशान घर है वो इर्ज़ा को कमरे में आया के साथ बंद कर दे, और वो ऐसा करती भी थी। जाने क्यों इर्ज़ा के आने से वो मोहब्बत कहाँ चली गई थी जो ज़ीशान अहमद को निदा से थी। इन दोनों के बीच फिर कभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। हालांकि उसमें ना तो कसूर इर्ज़ा का था, ना निदा का, और ना ही ज़ीशान अहमद का। शक्ल सूरत तो खुदा की देन है और वो जो चाहे जिसे चाहे जब चाहे बना देता है। उसमें किसी बशर की क्या औकात और वो और हैसियत के वो एतराज़ करे। मगर यहाँ ये बात कोई भी समझने वाला नहीं था। ज़ीशान अहमद का रवैया हर गुजरते दिन के साथ निदा बेगम के साथ उकताहट आमेज़ होता जा रहा था। ऐसे में निदा ने एक बार फिर उनसे बच्चे की बात की तो ज़ीशान अहमद हत्थे से ही उखड़ गए। ऐसा कभी सोचना भी मत, तुमने पहले जो शाहकार मुझे पैदा करके दिया है वही काफ़ी है। लोगों की इस्तेज़ाइया नज़रें और तंज़िया निगाहों को मैंने जिस तरह बर्दाश्त किया है वो बस मुझे पता है। तुम तो मुझे अब माफ़ ही रखो, उन्होंने कहते हुए बाकायदा निदा के सामने हाथ बांधे। हाँ, मैं तो वो शाहकार पैदा करके सुकून से हूँ ना। जाने वो कौन सा मनहूस लम्हा था जिस वक्त वो मेरी कोख में आई, लेकिन हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। इस बार हमारा बच्चा, हमारा नहीं सिर्फ मेरा बच्चा। ज़ीशान अहमद ने उनकी बात काटी और चबा चबा कर कहा। निदा ने नासमझी से उनके हसीन चेहरे की तरफ देखा। मैं शादी कर रहा हूँ फरीहा से,
उन्होंने इत्मीनान से हैरत ज़दा खड़ी निदा के सुकून के परखच्चे उड़ाए। ये आप क्या कह रहे हैं? निदा उनके सामने आई। जो कह रहा हूँ तुम सुन चुकी हो, और फिर भी तुम्हें कोई एतराज़ है तो शौक से अपनी इस सड़ी मिर्च को उठाओ और मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि मैं मज़ीद ऐसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने तनफ़ुर भरे लहजे में कहकर सिगार को सुलगाया। निदा बेगम को यूँ लगा जैसे सिगार नहीं ज़ीशान ने उन्हें सुलगाया हो। तो अब वो ऐसी पैदा हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? निदा बेगम ने अपनी मुट्ठियों को भींचा। तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी कोख ही इतनी काली है कि वो ऐसी पैदा हुई। वरना तुम खुद बताओ, कौन है हमारी फैमिली में सड़ी मिर्च जैसा? बोलो। वो दुरुस्तगी से कहते शोलाबार लहजे में उनसे पूछ रहे थे। निदा अपने गुलाबी होंठों को कुचलने लगी। लोग हमारी फैमिली की खूबसूरती की मिसालें देते हैं। हमारी ख़वातीन खूबसूरती नज़ाकत में यकता हैं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस कर्ब में मुब्तला हूँ, और मज़ीद ऐसे कर्ब सहने का हौसला नहीं मुझ में। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, और हर मर्द की तरह मेरे अंदर भी बेटे की ख्वाहिश है। तुम्हें अगर मेरे फरीहा से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं तो तुम सुकून से यहाँ रह सकती हो, नहीं तो तुम अपनी बेटी को ले जा सकती हो। वो चट्टान से लहजे में कहते हुए कमरे से बाहर जा चुके थे, और निदा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई और बेख्तियार ही रोने लगी। मैं कभी भी ज़ीशान को ऐसे नहीं करने दूंगी। कोई भी मेरे और ज़ीशान के बीच नहीं आ सकती। उन्होंने सोचा और शीशे में नजर आते अपने अक्स को देखा। आईना बता रहा था वो किस कदर परी जमाल लग रही थी। हर अदा मुकाबिल को ज़ेर करने वाली थी। उन्होंने चंद लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा दी। तुम कभी भी मेरे हुस्न के जाल से नहीं निकल पाओगे ज़ीशान अहमद। वो बुड़बुड़ाते हुए खड़ी हुई और फिर अपने हुस्न को दो आच्छा करने के लिए सैलून के लिए निकल खड़ी हुई। और जिस वक्त वो ब्लैक नेट की साड़ी, जिसका ब्लाउज कमर से कहीं ऊपर था, बड़े और गहरे गले का वो मुख्तसर सा ब्लाउज उनके जिस्म को ढांपने की कोशिश में नाकाम था। मरमरी जिस्म जैसे पत्थर की मूरत का तराशा हुआ सांचा, बाल ताज़ा ताज़ा डाई शुदा थे और बमुश्किल कंधों तक आते थे। खूबसूरत मेकअप में वो चलती फिरती क़यामत थी। ज़ीशान अहमद उन्हें देख कर जामिद थे तो तफाखुर से निदा की गर्दन मजीद अकड़ती जा रही थी। ये मर्द हुस्न देख कर सब कुछ भूल जाते हैं, वो दिल ही दिल में कहकर मुस्कुराई। वो मैं मिसेज साद के घर पार्टी में जा रही हूँ। सिल्वर कलर के नगों से मुज़य्यन पर्स को अदाए बेनियाजी से कहते हुए उन्होंने आंखें पिटपिटा कर ज़ीशान अहमद की तरफ देखा, जो बेखुद से उनकी तरफ बढ़े। और अगर मैं ना जाने दूँ तो? वो सरगोशियाना अंदाज में कहकर उनकी सिमत झुके। ओह कम ऑन ज़ीशान। निदा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पीछे की जानिब धकेला। हाँ, वो दिन में तुम मुझे क्या क्या कह रहे थे? फरीहा से शादी करनी है तो कर लो। उन्होंने लापरवाही से अपने बालों को पीछे की सिमत गिराया। ज़ीशान अहमद छिटके और फिर हल्का सा कहकहा लगा कर हंस पड़े। निदा ने आंखें सुकेड़ कर उनके मुस्कुराते चेहरे को देखा। थैंक यू, वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर बोले, और फिर निदा की हर कोशिश को नाकाम बना गए। वो सुबह बहुत अरसे के बाद इतनी रोशन और चमकीली लग रही थी। ज़ीशान अहमद अव्वलीन दिनों की तरह निदा पर वारी जा रहे थे, और निदा उन्हें मज़ीद अदाओं से पागल बना रही थी। वो दोनों एक दूसरे को छेड़ते हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले और नाश्ते के लिए टेबल पर आ बैठे। गुड मॉर्निंग, निदा ने मुस्कुराकर टेबल के गिर्द बैठे नफूस से कहा। गुड मॉर्निंग, सब ने इस कोर्स में जवाब दिया। निदा, तुम तो कल मिसेज साद के यहाँ पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आई थी, मगर तुम तो पार्टी में नहीं थी। उनकी जिठानी सीमा ने फ्रेश जूस का जग निदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। निदा ने मुस्कुराकर मायने खेज अंदाज से ज़ीशान अहमद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। बस ऐसे ही मेरा मूड बदल गया था, वो कहकर सीमा की तरफ देख कर बोली। लो, मिसेज साद बार बार तुम्हारा पूछ रही थी और मैं उन्हें हर बार कह रही थी निदा तो तैयार थी, बस आती होगी। और फिर ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ था, कम से कम मुझे तो इन्फॉर्म कर देती। तो उस पर जैम लगाते हुए सीमा ने खपके से कहा। सॉरी भाभी, निदा ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा और ज़ीशान अहमद के नाश्ते के लवाजमात रखने लगी। ज़ीशान अहमद, मैंने तुमसे फरीहा के बारे में बात की थी, तुमने अपनी बेगम से बात कर ली? अम्मा बी को निदा के इल्तफात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए ज़ीशान से अपने भतीजे के बारे में इस्तफसार करने लगी। निदा का दिल डूबा, मगर चेहरे पर बज़ाहिर मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि ज़ीशान अहमद कुछ बोलते, इस कमरे से इर्जा पापा पापा कहती हुई उनकी तरफ भागती हुई आई। ज़ीशान अहमद का चेहरे का जाविया इर्जा को देखते ही बिगड़ गया और निदा का जी चाहा वो इर्जा को भी और इसी वक्त मार डाले। मनहूस कहीं की, जब से पैदा हुई है मेरी खुशियों को खा गई। शट अप ज़ीशान। अहमद ने 2 साल की इर्जा को बुरी तरह झटका, जो उनकी तरफ बाजू फैला रही थी। वो इतनी ज़ोर से धाड़े थे कि इर्जा डर कर सहम गई और फिर मुंह खोलकर रोने लगी। इर्जा की गवर्नेंस हाँफती कांपती कमरे से बाहर निकली और रोती हुई इर्जा को चुप करवाने लगी, मगर वो चुप करने के बजाय और शिद्दत से रोने लगी। अम्मा बी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मामू से बात कर लें।
ज़ीशान अहमद ने पलट कर अम्मा बी से कहा तो निदा बेगम तो मानो सांस लेना ही भूल गई थी। सारी बातें हो चुकी हैं, सारे मामलात भी तय हैं, बस हम शाम को जाकर निकाह करके फरीहा को घर ले आते हैं। अम्मा भी तो सारी तैयारियां पहले ही कर चुकी थी, उन्हें तो बस ज़ीशान अहमद की हाँ का इंतज़ार था। वैसे तुमने बहू से तो पूछ लिया है ना? अम्मा भी ने मायने खेज लहजे में निदा की सिमत देखा जो पत्थर बनी बैठी थी। हाँ, निदा ने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है। ज़ीशान अहमद ने इस बात में सर हिलाते हुए अम्मा बी की तरफ देखा और अम्मा बी ने निदा की तरफ। मुझसे मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की थी ना तुमने, और देखो क्या वक्त आ गया, मैं तुमसे अपने बेटे को वापस ले रही हूँ। काश उस सड़ी मिर्च जैसी तुम एक और बेटी पैदा कर देती तो ज़ीशान अहमद से धक्के देकर तुम्हें बाहर निकलवा देती। एक और हसरत अम्मा बी के दिल में पैदा हुई, मगर फिल वक्त यही काफ़ी था। उनका बेटा उनकी बात मान गया है। फातिहाना मुस्कुराहट अम्मा बी के चेहरे पर उभरी तो सब शाम की तैयारियों के लिए अम्मा बी के कमरे में जमा हो गए। ज़ीशान अहमद भी अंदर कमरे में जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर फ़कत पत्थर बनी निदा बैठी रह गई थी, या फिर लाउंज में रोती इर्जा। गुस्से की एक शदीद लहर ने उन्हें पागल सा कर दिया था। निदा उठी और रोती हुई इर्जा के करीब आई, जो उन्हें देखकर मम्मी मम्मी की रट लगाए रो रही थी। बच्ची को गवर्नेंस की नहीं, माँ बाप की तवज्जो की ज़रूरत थी, उनकी मोहब्बत की तालीब थी। निदा ने हाथ आगे बढ़ाया, इर्जा को उठाने के लिए नहीं बल्कि, और जो निदा ने किया, पास खड़ी गवर्नेंस का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे नीचे रह गया। उसने नन्ही इर्जा के बालों में हाथ डाला और उसे बालों से पकड़े कमरे में ले गई। मेम साहब, मेम साहब! इर्जा की बुलंद होती चीखों ने गवर्नेंस को होश दिलाया और उनके हुक्म में लब की। दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ! निदा पूरी कुव्वत से चिल्लाई और 2 साल की इर्जा को मारने लगी। क्यों पैदा हुई तुम? क्यों मर नहीं गई? वो वहशियाना तरीके से इर्जा को मारती जा रही थी। गवर्नेंस से आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो तब तक इर्जा को मारती रही जब तक खुद बेहाल न हो गई। नन्ही इर्जा का वजूद नीलो नील हो चुका था। निदा के बाहर जाते ही गवर्नेंस ने अधमुई इर्जा को ज़मीन से उठाया और सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। कितने ही दिन इर्जा सख्त तकलीफ में रही, मगर उसे देखने ना तो फिर निदा आई, ना ही ज़ीशान अहमद और ना ही घर का कोई और फर्द। किसी के पास भी उसके लिए चंद लम्हे नहीं थे, देने के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। ज़ीशान अहमद फरीहा को ब्याह कर ले आए थे। ये वो वक्त था जब निदा मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी और खुद मुख्तार क्यों ना हो, उस मर्द के लिए सब कुछ कबूल कर लेती है जिसे वो मोहब्बत करती हो, और निदा ज़ीशान अहमद से इश्क करती थी। इसीलिए उस सब के बीच एक भी ऐसा लम्हा नहीं आया था जब उन्होंने सोचा वो ज़ीशान अहमद को छोड़कर वापस ऑस्ट्रिया चली जाएं। हकीकत तो ये थी कि वो ज़ीशान अहमद की दीवानी थी, उनकी दासी थी। ज़िंदगी का ये रुख उन्हें बुरी तरह तोड़ गया था, मगर उनकी मोहब्बत यूं ही सलामत रही। और जब फरीहा उम्मीद से हुई तो निदा ने कितनी दुआएं मांगी थीं कि उनका बच्चा भी इर्जा जैसा हो, ताकि ज़ीशान अहमद को यकीन आ जाए उनकी कोख काली नहीं है। रात रात भर की मांगी दुआएं रायगां गईं। फरीहा ने आरजू को जन्म दिया तो जैसे सफ़ेद रुई का टुकड़ा नरम व नाजुक। आरजू को देखकर ज़ीशान अहमद खिलकर गुलाब हुए तो वहीं निदा जलकर कबाब हो गई। इर्जा से नफरत मजीद बढ़ गई थी, और फिर 1 साल के बाद ही नोमान की आमद ने फरीहा को मोतबर सा कर दिया था। ज़ीशान अहमद तो फरीहा के गुण गाते न थकते। वो निदा के पास होते हुए भी वहीं वहाँ कहीं ना होते। उनके पास आरजू और नोमान को डिस्कस करने के अलावा और कुछ नहीं था। तुमने मेरे बेटे को देखा? कैसा खूबसूरत बच्चा है, गोल मटोल गुबलू सा। वो खुशी से कहते तो निदा जलकर खाकसर हो जाती। हर वक्त ही देखती हूँ, हर वक्त मेरी नज़रों के सामने मुझे जलाने के अलावा और क्या काम है, वो दिल ही दिल में सोचती और बज़ाहिर मुस्कुरा देती। ज़ीशान निदा ने पास मौजूद ज़ीशान अहमद के कंधे पर हाथ रख कर उन्हें पुकारा। वो मोबाइल पर आरजू की तस्वीर देखने में मसरूफ़ थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ नानी के घर गए हुए थे। ज़ीशान, मैं चाहती हूँ कि मैं। निदा ने बात अधूरी छोड़कर अपनी उंगलियों को चिटकाया। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? पैसे चाहिए? मोबाइल से सर उठाकर उन्होंने निदा की तरफ देखा। नहीं। निदा की खूबसूरत हिरनी के जैसी आंखों में आंसू नमूदार हुए। तो फिर वो कहकर सर झुका गए और स्क्रीन को टच करके अगली तस्वीर निकाल ली। मैं चाहती हूँ हमारा भी बच्चा हो, उन्होंने भराए हुए लहजे में कहा। हमारा बच्चा है तो? सड़ी मिर्च! ज़ीशान अहमद ने इस्तज़ाइया लहजे में कहा। नहीं, मैं चाहती हूँ हमारा एक और बेबी। अभी निदा की बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी, इस्तज़ाइया हंसी की जगह गुस्से ने ले ली थी। मुझे और बच्चे की ख्वाहिश नहीं, तुम तो मुझे माफ़ी रखो। उन्होंने अपने कंधे पर निदा का हाथ रखा, हाथ बुरी तरह झटका। लेकिन मुझे है, मैं चाहती हूँ कि। ऐसा सोचना भी मत निदा, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, बात खत्म, उन्होंने दो टोक लहजे में कहा और फ़ोन पर आने वाली कॉल के सिमत मुतवज्जे हो गए। मेरी जान, मेरा बच्चा कैसा है? पापा रियली मिस यू माई लव, वो मोहब्बत लुटाते लहजे में
آرزو سے بات کر رہے تھے۔ ندا کو لگا کسی نے بیڈ پر دہکتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ ممی کو فون دو پاپا کی جان۔ ذیشان احمد نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے کوٹ کو ٹھیک کر کیا۔ فریحہ میں بچوں کو بہت مس کر رہا ہوں، تم بچوں کو لے کر صبح ہی آ جاؤ، وہ تحکم آمیز لہجے میں بولے اور دوسری طرف موجود فریحہ کی بات سننے لگے۔ آف کورس یار، بچوں کو مس کر رہا ہوں تو بچوں کی ممی کو اسے زیادہ مس کر رہا ہوں، وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ دہکتے انگاروں سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ جلدی سے آ جاؤ یار، پھر ایمبیسی کا ورک ہے وہ بھی مکمل کروانا ہے۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ انہوں نے کہہ کر فون رکھا اور شیشے میں نظر آتے ندا کی عکس کو دیکھا۔ وہ وقتی طور پر مکمل طور پر یہ بھول گئے تھے وہ ندا کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ پلٹے اور دھواں دھواں ہوتے ندا کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ آئی لو یو اے لاٹ۔ انہوں نے ندا کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ ندا جو ان کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھیں ان کی قربت پر سب بھول گئیں۔ یہ عورت بھی نا عجیب مخلوق ہے، جس سے محبت کر بیٹھے اس کی ہر غلطی ہر خطا کو یوں ہنس کر برداشت کر جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ فریحہ ایک بار پھر امید سے تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی ندا بیگم غصے سے پاگل ہو گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلیں اور بنا دستک دیے دھڑام سے دروازہ کھول کر فریحہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ سامنے بیٹھ پر فریحہ غرور سے گردن اکڑائے کسی شہزادی کی مانند گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور ذیشان احمد ہاتھ میں پانی کا گلاس اور گولیوں کا پتہ لیے کھڑے تھے۔ ندا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سے گئے اور پانی کا گلاس فریحہ کے ہاتھوں میں تھما کر سیدھے ہو کر ندا کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے بھی روم میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کیا جاتا ہے، فریحہ نے ناگواری سے کہا۔ یہ کسی کا نہیں، میرے شوہر کا کمرہ ہے، ندا تڑک کر کہتے چند قدم آگے بڑھائیں۔ فریحہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن پھر سر جھٹک کر اپنی ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، وہ استحقاق سے کہتی ذیشان احمد کا بازو تھامتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ندا میں ذیشان احمد نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، وہ ضدی اور اکھڑے لہجے میں بولی تو ذیشان احمد گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی جانب دیکھتی فریحہ کی طرف دیکھا جو دیکھ تو اسی کی طرف رہی تھی مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ ذیشان احمد دل ہی دل میں ان کے نہ بولنے پر شکر ادا کرتے دروازے کی سمت بڑھ گئے اور ان کے عقب میں ندا بھی تیزی سے بڑھ گئیں۔ آپ نے کہا تھا آپ کو مزید بچے نہیں چاہیے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ کمرے میں آتے ہی اونچی آواز میں بولی تو ذیشان احمد نے پلٹ کر خشمگین نظروں سے انہیں گھورا۔ ہاں نہیں چاہیے تھے، لیکن جب خدا دے رہا ہے تو کیا کروں؟ انہوں نے الٹا ان سے سوال کیا۔ تو خدا یہ بچہ آپ کو میرے ذریعے بھی دے سکتا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے آپ کی منتیں کر رہی ہوں مگر تب تو آپ کی ایک ہی رٹ تھی، نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ ہاں نہیں چاہیے، تم سے نہیں چاہیے۔ ذیشان احمد بھی اونچی آواز میں بولے۔ ندا کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں، بے بسی اور لاچاری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ وہ شکستہ نظروں سے ذیشان احمد کی طرف دیکھنے لگیں تو ذیشان احمد کو جانے کیوں اپنا غصہ کہیں دور فضا میں تحلیل ہوتا دکھائی دیا۔ دیکھو ندا، عام طبقے کی عورت کی طرح بہیو مت کرو، یہ بچے بھی تمہارے بچے ہیں، پلیز خود کو اور مجھے اذیت میں مبتلا مت کرو۔ مت بھولو سڑی مرچ کی وجہ سے ہمیں کیا کیا سہنا پڑا، میں نہیں چاہتا ایک بار پھر ہم اسی اذیت سے گزریں۔ ہو سکتا ہے اس بار ہمارا بچہ اس کالی مرچ جیسا نہ ہو، وہ ویسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ندا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور ملتجیانہ انداز میں کہا، اور اگر ویسا ہی ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ درستگی سے کہتے ہوئے ذیشان احمد نے ان کا ہاتھ جھٹکا تو ندا بیگم اپنے ہونٹوں کو کچلنے لگی، آنسو ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے گر کر دامن میں کھونے لگے۔ ذیشان احمد آگے بڑھے، روتی ہوئی ندا کو خود سے لگایا۔ آرزو اور نعمان تمہارے بچے ہیں، بالکل ویسے ہی بچے جیسے ہم چاہتے تھے، کچھ بھی صحیح۔ فریحہ نے ان معاملوں میں کبھی فرق نہیں کیا، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور حقیقت کے لکھے کو خوشی خوشی مان لو۔ معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس ہے، وقار ہے، اور میں ایسے بچے پیدا کر کے اپنا وقار خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ بھی سوچو ایک بھی بچہ مزید اس منحوس لڑکی جیسا ہو گیا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگوں کی ہنسی کا کیسے سامنا کریں گے؟ وہ انہیں خود سے لگائے دو ٹوک لہجے میں کہہ رہے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب ندا کو اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی سے نفرت شدید تر ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ندا بیگم نے سوچ لیا تھا وہ عزا کو کبھی بھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہونے دے گی، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہر خوشی کو عزا احمد سے یوں دور رکھا جیسے خوشی اس کے لیے ممنوعہ تھی۔ وہ اچھے اسکول میں جاتی تھی کیونکہ یہ ان کے لیے اسٹیٹس کا حصہ تھا، مگر اکثر جس سبجیکٹ میں عزا بہت زیادہ محنت کرتی ٹیچرز سے کہہ کر اس کے گریڈز کم کروا دیتی، اور جب حیرت سے ٹیچر ان کے سمت دیکھنے لگتی تو ادائے بے نیازی سے اپنے اسٹیپ میں کٹے بالوں کو عقب میں گراتی اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں ارزا اینول میں مزید محنت کرے۔ وہ بہت لاپرواہ لڑکی ہے، سو مجھے جو بہتر لگتا ہے میں وہی اس کے لیے کرتی ہوں۔
آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ بات کے اختتام پر معصوم شکل بنا کر ٹیچر کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتی تو وہ بیچاری ہڑبڑا کر سر کو اس بات میں ہلا دیتی۔ ہر وہ کپڑا جو ارزا کو پسند ہوتا یا تو اس کی وارڈروب سے غائب ہو جاتا یا پھر جل جاتا، وہ ہر وہ کھانا جو اس کا فیوریٹ ہوتا یا تو اس میں نمک تیز ہو جاتا یا پھر مرچ، کہ ارزا کھا ہی نہیں سکتی تھی اور وہ دل مسوس کے رہ جاتی، اور یہ سب ندا بیگم کے اشارے پر ہوتا جو وہ اپنی ملازموں کے ہاتھوں کرواتی تھی۔ اور پھر یہ تب کی بات ہے جب ارزا 8 اسٹینڈرڈ میں پروموٹ ہوئی تھی۔ اماں بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسی۔ اس پورے گھر میں ایک ارزا تھی جو دادی کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ دادی بھی وہ جنہوں نے کبھی اس کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھا تھا، کبھی مسکرا کر بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس گھر سے میں اسے اماں بی سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ کتنے ہی دن وہ افسردہ رہی، کتنے ہی دن دادی کے خالی کمرے کو دیکھ کر روتی رہی، اور پھر یہ افسردگی اور رونا تب مزید بڑھا جب دونوں تایا اپنے گھر شفٹ ہو گئے۔ بھرا پورا گھر خالی ہو گیا، اور مزید تب خالی ہوا جب ذیشان احمد فریحہ کے ساتھ ود فیملی مانچسٹر شفٹ ہو گئے۔ ندا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ خود آسٹریلیا کی نیشنلٹی ہولڈر تھی، مگر انہوں نے کبھی دوبارہ شفٹ ہونے کا نہیں سوچا۔ انہیں لگتا تھا جو کچھ پاکستان میں تھا وہ انہیں اب کبھی لندن میں نہیں مل سکتا۔ یہاں وہ ایک کلب کی ممبر تھیں، ساتھ میں ایک NGO جوائن کر رکھی تھی، اور پھر ان کی دوستیاں، وسیع حلقہ احباب، وہ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ پھر ذیشان احمد بھی 10 ماہ پاکستان ان کے پاس رہتے اور 2 ماہ فریحہ کے پاس۔ سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح سیٹ ہو گئے تھے اور مطمئن بھی تھے۔ بس ایک ارزا تھی جسے کچھ کبھی سمجھ نہیں آیا وہ کون سے خانے میں خود کو فٹ کرے۔ وہ جتنا سب کی طرف لپکتی، سب اتنا ہی اس سے دور بھاگتے۔ وہ محبت سے سب کے قریب جاتی، اتنی ہی بیزاری سے اسے اگنور کر دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی کتنے دن گزر جاتی اسے مخاطب نہ ہوتی۔ حالانکہ اس کا بھی دل کرتا وہ اپنی کلاس میں موجود لڑکیوں کی طرح اپنی ماں سے لاڈ کرے، فرمائش کرے، ان سے اپنے دل کی باتیں کرے، مگر ایسا کبھی بھی ان دونوں کے بیچ نہیں ہو سکا۔ وہ بس ذیشان احمد اور ندا کو اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، اس سے زیادہ اس کا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے قریب جانے کی، ان سے تعلقات بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحان میں اس کی ضلع بھر میں پہلی پوزیشن بھی اس کے ماں باپ کو خوش نہیں کر پائی تھی۔ اور پھر یہی وہ موقع تھا جب ارزا نے سب کچھ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا سوچ کر ہر کوشش کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کے اور اس کے ماں باپ کے بیچ جو خوبصورتی کا خلا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ان کے جیسی خوبصورت نہیں بن سکتی، یعنی وہ کبھی ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ آرزو اور صنم کی طرح ندا بھی عجیب تھی، سگی بیٹی کی طرف مسکرا کر نہ دیکھنے والی ماں آرزو اور صنم پر جان چھڑکتی تھی۔ کہیں بھی جاتی ان دونوں کے لیے گفٹ ضرور لاتی، اور جب بھی ذیشان مانچسٹر جاتے ڈھیروں چیزیں ان کے لیے بھیجتی۔ ارزا یہ سب دیکھتی مگر کبھی اس چیز کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر تکیے میں منہ ڈالتی اور خوب روتی، اتنا روتی کہ آنکھیں سوج جاتی، اتنے شکوے کرتی کہ زبان تھکنے لگتی، مگر نہ تو اس کے شکوے ختم ہوتے اور نہ آنکھوں سے گرتے آنسو رکتے۔ یہ سلسلہ اس کے گریجویشن تک چلا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی بہت اچانک سے چلا آیا، اتنی اچانک سے کہ اس کے خبر تک نہ ہوئی۔ اور وہ وہاج حسن تھا۔ اس دن وہ لائبریری گئی تو وہاں وہ گھر میں بری طرح بور ہو رہی تھی۔ ندا بیگم ذیشان احمد کے ساتھ آفس جانے لگی تھیں اور ارزا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر پھرتی رہی اور پھر کمرے میں آ کر فون اٹھا کر آرزو کا نمبر ڈائل کر لیا۔ 5ویں بیل پر اس کا فون ریسیو کر لیا گیا۔ کیا ہے؟ سلام دعا کے بغیر انتہائی بدتمیزی سے پوچھا گیا۔ ارزا گڑبڑا گئی۔ اس کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ ارزا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بات کرے۔ ارزا میں تمہاری طرح فری نہیں ہوتی ہیں، میں منہ اٹھا کر مجھے کال مت کر لیا کرو۔ نخوت بھرے لہجے میں ارزا کی بات سنے بنا ہی آرزو نے فون بند کر دیا۔ حسن چند آفتاب چند ماہتاب جیسا ہو اور پھر اوپر سے گھر والوں کی بے تحاشا محبت، تو انسان اسی طرح مغرور ہوتا ہے جیسے آرزو تھی۔ ارزا نے دکھی دل سے سوچا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کالی رنگت میں بس کچھ ہی فرق تھا، یعنی اب اس کا رنگ گندمی مائل ہو چکا تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں جن میں اعتماد کی جگہ سراسیمگی زیادہ عیاں تھی۔ اس کا ناک یوں تو کھڑا تھا مگر نوک سے پھیلا ہوا تھا۔ ہونٹ قدرے موٹے موٹے تھے اور بال، اس نے اپنے براؤن کرلی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر اسے رونا آیا۔ پتہ نہیں اللہ نے اسے کیوں ایسا پیدا کیا تھا۔ اتنے حسین لوگوں کے بیچ یہ نئے نقشہ اور رنگت، ٹھیک ہی تو سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ دل گرفتگی سے سوچتی آئینے کے سامنے سے ہٹی، پرس اٹھایا، اسکارف گلے میں ڈالا اور باہر نکل آئی۔ وہ بنا گاڑی کے گھر سے نکلی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ ایک جگہ اس کے پاؤں رکے، سوچوں میں غلطاں
इर्जा ने सर उठाकर इमारत की तरफ देखा, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। वो जितनी भी परेशान होती हो या फिर अफसरदा हो, वो 20 मिनट के फासले पर मौजूद उस लाइब्रेरी में आ जाती, जहाँ आकर वो बेख्तियार अपनी सारी परेशानी भूल कर किसी अच्छे नावल की तलाश शुरू कर देती। ये वो वाहिद काम था जो उसके कितारसिस जैसा था। किताबें उसका सुकून थी, और ख़ुद को इतनी ढेर सारी किताबों में घिरा देख कर वो सब भूल जाती, यहाँ तक कि अपना सांवला रंग और अपनी सारी महरूमियाँ भी। इस वक्त भी वो बुक्स देखने में मसरूफ़ थी जब उसकी उकब में आवाज़ गूंजी। इर्जा ने पलट कर अपने उकब में देखा। वो लड़का उसे अपने हाथ में मौजूद बुक रखने की इजाज़त तलब कर रहा था। श्योर। इर्जा रैक से पीछे हटी। लड़के ने आगे बढ़कर हाथ में मौजूद किताब के टाइटल की तरफ देखा। पिया रंग काला, ये कैसा अजीब सा नाम है। वो लाशौरी तौर पर बुड़बुड़ाते नाक चढ़ा कर बोली। अजीब कैसे? लड़के ने पलट कर हैरानगी से इर्जा की तरफ देखा। पिया रंग काला, अजीब ही नाम है। वो कंधे उचका कर बोली। भला कोई काले पिया को कैसे पसंद करेगा? हर कोई पिया रंग सफ़ेद जी चाहता है। उसे कहकर अपने आगे आते बालों की लटों को कान के पीछे रोसा। ऐसी कोई बात नहीं, लड़के ने कहकर बुक को रैक में रखा और पलट कर जाने लगा। इर्जा ने मुंह बनाकर कहा, और हाथ बढ़ाकर दूसरा नावल निकालकर कुर्सी पर आ बैठी। 40 रूल्स ऑफ लव। उसे बुक का टाइटल पढ़ा और खोलकर अपने सामने रख ली। ये उसकी वहाज हसन से पहली मगर सरसरी मुलाकात थी। शबे दीदा। उसने वहाज हसन के हाथ में मौजूद नावल का नाम पढ़ा तो यूं ही उसके सामने आ खड़ी हुई। ये नावल मुझे पढ़ना है, अभी तो मेरे हाथ में है। इर्समीन, पहले मैं पढ़ूंगा। वहाज हसन ने मुस्कुरा कर कहा। आप मुझे दे दे, मैं पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आप पढ़ लेना। इर्जा ने हाथ बढ़ाकर वहाज के हाथ से वो नावल लेना चाहा। रहने दीजिए, ये उसी राइटर का नाम है। ये उसी राइटर का नावल है जिसके नाम पर आप एतराज़ कर रही थी। और मज़े की बात यह है, बाबा याह्या खान को काले रंग से इश्क है और मुझे उनकी तरह। मगर आपको तो शदीद एतराज़ है उनके नावल के नाम पर। पहले भी आपने नावल पढ़े बिना कह दिया था, अब भी यही कहेंगी, जिसका मैं सख्त बुरा मनाऊंगा। आप किसी और राइटर का नावल निकालें और शौक से पढ़ें, वहाज ने सीरियस अंदाज में कहा, और इर्जा को हक्का बक्का छोड़कर कुर्सी पर जा बैठा। इर्जा ने चंद लम्हे नावल खोलकर बैठे वहाज को देखा और फिर सर घुमाकर रैक से पिया रंग काला निकाला और वहाज के सामने वाली पड़ी टेबल की चेयर खींच कर उस पर बैठ गई। वहाज ने सर उठाकर इर्जा की तरफ देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर फिर सर झटक कर दोबारा नावल पर सर झुका लिया और दूसरी तरफ बेदिली से शुरू किया नावल। इर्जा को इतना अच्छा लगा कि वो सब कुछ भूल भाल कर दिल जमई से उस नावल को पढ़ने लगी। उसे 3 दिनों में उस नावल को मुकम्मल पढ़ लिया था। कितनी ही देर वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, होंठों में पेंसिल के सिरे को दबाए नावल के टाइटल की तरफ देखती रही। दफतन उसने गर्दन घुमाकर दाहिनी सिमट बैठे वहाज को देखा, जो नावल की बजाय दूसरी बुक निकाले बैठा था और उसमें मौजूद पैराग्राफ को कॉपी में भी लिख रहा था। शायद किसी असाइनमेंट की तैयारी के लिए वो रेफरेंस लिख रहा था। इर्जा अपनी जगह से उठी और वहाज की टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। वहाज ने सर उठाया और नासमझी से इर्जा की तरफ देखने लगा। बाबा मोहम्मद याह्या खान ने कितनी खूबसूरती से काले रंग की खूबसूरती को बयान किया है ना। वो कहते हुए कुर्सी खींचकर वहाज के सामने जा बैठी। असल में वो हैरान थी, और बहुत हैरान। कोई काले रंग को इस कदर अच्छा कैसे समझ कर उसकी तारीफ कर सकता है। हर रंग खूबसूरत होता है, मुझे भी बाबा याह्या की तरह यही लगता है। अल्लाह को भी काला रंग पसंद है, तभी तो खाना काबा के गिलाफ का रंग काला है, हजर अस्वद काला है। खुदा के रसूल को हबशी गुलाम प्यारा है, और पता है खुदा के रसूल के दोस्त अम्मार यासिर का रंग भी काला था। लेकिन देखो, बिलाल हो या अम्मार, किस कदर खुशकिस्मत हैं जिनसे अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। आँख में सुर्ख रंग किस कदर भद्दा लगता है, और यही काला काजल आँख की खूबसूरती को कितना बढ़ा देता है। आसमान नीले रंग का भले भला लगता है, मगर रात को जब यही आसमान काली चादर ओढ़ता कितना हसीन लगता है। दिन कैसा भी खुशियों से भरा क्यों ना हो, मगर रात का गहरा अंधेरा हमारे दिल को रोशन करके अगर खुदा के सामने झुका दे तो सोचो वो मंजर किस कदर पुरकैफ होता है। अंधेरे में अपने सामने झुका हुआ इंसान खुदा को कितना प्यारा हो जाता है। वो धीरे धीरे बोलता इर्जा को मबहूत कर गया था। हाँ, उसने कभी ये सोचा ही नहीं था, उसे कभी इस नहिश पर सोचने की जहमत ही नहीं की थी। वो खामोश हो चुका था। मगर इर्जा अभी तक उसकी मधुर आवाज़ में कही गई बातों के इहसार में थी, यहाँ तक कि वहाज ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो चौंक गई और फिर शर्मिंदा होकर सर झुका गई। मैं
میں ارزا احمد ہوں، اسے سر اٹھا کر اپنا تعارف کروایا۔ مقابل بیٹھے شخص نے اپنی نظروں کو تھوڑا سا سکیڑا، چند لمحے سوچا اور پھر بولا، میں وہاج حسن ہوں اور کتابوں سے عشق کرتا ہوں۔ میرا دل ہے، بلکہ میری ایک عجیب و غریب خواہش ہے، بتاؤں آپ کو؟ وہ ارزا کی طرف جھکا تو ارزا نے دھیرے سے سر کو ہلا دیا۔ ہاں، تو میری سب سے بڑی خواہش ہے میں اس لائبریری میں ساری بکس چرا کر اپنے گھر لے جاؤں، تاکہ وہاں مجھے تم جیسی عجیب لڑکی سے ملنا مت پڑے۔ وہ کہتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھا اور وہ جو بڑے شوق سے اس کی بات سن رہی تھی منہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑتی وہاج کی آواز گونجے، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ مجھے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار ہے، اور جو لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں مجھے بہت برے لگتے ہیں، اور اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو خود کوئی چیز بنا کر دکھائیں تاکہ پتہ تو چلے ان کے اپنے اندر کیا صلاحیت ہے۔ وہ کہہ کر سر اٹھا کر اپنی جانب دیکھتی ارزا کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں تحیر تھا، اور پھر چند لمحے بعد تحیر کی جگہ استہزائیہ انداز نے لے لی تھی۔ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آپ کی اپنی ذات تک آئے گی تو پھر آپ کو بنائی ہوئی خدا کی مخلوق یعنی لڑکی میں اتنی کمیاں نظر آئیں گی کہ جس کا اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا۔ آپ کی ماں اور بہنیں جب آپ کے لیے لڑکی پسند کرنے جائیں گے تو آپ سمیت ہر ایک کی خواہش ہوگی، چندے آفتاب چندے مہتاب بس آپ کے گھر ہی آئے، پھر آپ کو بھول جائے گا کالے رنگ میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی اپنی ٹیبل تک آئی، اپنی چیزوں کو سمیٹا اور منہ کھول کر بیٹھی وہاج کی طرف دیکھے بنا لائبریری سے نکل گئی۔ اور باتیں کرنے کا کیا ہے، باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بات تو عمل کی ہے۔ وہ سر جھٹکتی تیز تیز چلی گھر جانے والے راستے کی طرف مڑ گئی تھی، اور پھر اگلے کئی دن لائبریری نہیں گئی۔ اس کے گریجویشن کے ایگزامز ہو چکے تھے اور وہ گھر میں شدید بور ہو رہی تھی۔ ذیشان احمد ان دنوں مانچسٹر گئے ہوئے تھے، اور ندا بیگم حسب معمول بہت بزی تھیں، اتنی کہ انہیں نہ تو اکلوتی بیٹی کے پیپرز کی پرواہ تھی اور نہ ہی ارزا کی۔ ارزا اپنے کمرے سے نکل کر ماں کے کمرے میں آئی، دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا جب ندا کی لگاوٹ بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کم آن، اب ذیشان مانچسٹر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں میں تمہارے ساتھ مری چلوں؟ آفس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، سو میں دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کہا لگا کر ہنس پڑی، میں جانتی ہوں، میں چلتی پھرتی قیامت ہوں، لیکن بہتر ہوگا آفس میں تم اپنی نظروں کو کنٹرول رکھا کرو، آفٹر آل میں تمہاری باس ہوں۔ وہ کہتی ہوئی شیشے کے سامنے بڑھی، دروازے میں کھڑی ارزا فوراً ہی پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم میرے تلوے چاٹنے تک کے لیے تیار ہو تو میں بھی اتنی ظالم نہیں، محبت کرنے والوں کو میں ٹھکراتی نہیں، کیا پتا ان کے دل کی بددعائیں عرش پر نہ پہنچ جائیں۔ وہ کہہ کر پھر ہنسی، ان کی ہنسی ارزا کی سماعتوں پر تیزاب کی مانند گر رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، 2 دن کے لیے میں بھی فریش ہو جاؤں گی۔ پروگرام سیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، ارزا کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی وہ وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں خود پسند ہے، اپنی خوبصورتی کے سامنے اسے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن کیا واقعی وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ انہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب کچھ بھول گیا، انہیں یہ تک بھول گیا وہ ایک جوان بیٹی کی ماں ہے۔ اس عمر میں ان کا افیئر، ان کی باتیں، ارزا کو لگ رہا تھا شدت درد سے اس کا سر پھٹ جائے گا، مگر وہ پھر ایک بار پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے اور سوچ سوچ کر وہ تھک گئی تھی۔ وہ اٹھی باتھ روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارے اور پرس کندھے پر ڈال کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ سامنے ہی صوفے پر سے تیار ندا بیگم لائم جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ انہوں نے سرسری سی نظر ارزا پر ڈالی اور پھر سے اپنے فون کی سمت متوجہ ہو گئی۔ ارزا دھیرے دھیرے چلتی ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، وہ ہنوز اپنے فون کی طرف متوجہ تھی۔ ممی، ارزا نے ضبط کرتے ہوئے انہیں پکارا۔ ندا نے موبائل سے سر اٹھایا اور استفہامیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا جس کا سانولا رنگ اس وقت کملایا ہوا تھا، اور اس کی طرف دیکھ کر غصے کی شدید لہر ندا کے جسم میں اٹھی تھی۔ آخر یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے نفرت سے سوچا۔ ممی، وہ اب ان کے قدموں میں آ بیٹھی، کیا بات ہے؟ وہ بیزاری سے بولی، ممی آئی لو یو، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، سب سے زیادہ۔ وہ پتہ نہیں کیوں یہ کہہ رہی تھی، اکڑی ہوئی گردن میں ذرا خم نہیں آیا تھا۔ ڈرائیور، میرا بیگ گاڑی میں رکھو، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ انہوں نے اپنی کلائی میں بندھی خوبصورت ڈائل والی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ارزا ان کے عقب میں کھڑی ہوئی۔ ممی پلیز آپ نہ جائیں، اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے انہوں نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ ڈونٹ بی سلی، میں آفیشیل ٹور پر 2 دن کے لیے مری جا رہی ہوں، یہ خواہ مخواہ ہی ڈرامہ کریٹ کیوں کر رہی ہو؟
ان کی خوبصورت آنکھوں میں خفگی ابھری۔ آپ یہ ٹور کینسل کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ارزا کہتے ہوئے ان سے لپٹی۔ آر یو میڈ؟ درستگی سے کہتے ہوئے ندا نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ممی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ او مائی گاڈ، تم اور تمہاری ڈرامے بازی۔ آیا بھی، انہوں نے بائیں جانب گردن گھما کر آواز لگائی تو آیا بھی کانپتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اسے کیا پرابلم ہے؟ سن لیں اسے، جو بھی مسئلہ حل کر دیں۔ انہوں نے ارزا کی آیا پر ذمہ داری عائد کی۔ بس آپ نہ جائیں، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، ارزا ان کے حکم میں لپکی۔ ارزا میری بچی، بات تو سنو۔ آیا بی نے مشکل سے اسے قابو میں کیا تو ارزا وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ندا بیگم تو وہاں سے کب کی جا چکی تھیں۔ آیا بی میں کیوں پیدا ہوئی؟ جب میرے ماں اور باپ دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی تو کیوں اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ وہ آیا بی کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ آیا بی کے ساتھ روبینہ اور باقی ملازماؤں کو بھی رلا گئی۔ کبھی کبھی دولت بھی ہمیں وہ خوشیاں نہیں دیتی جو ہم پانا چاہتے ہیں، بلکہ اکثر ہم سے وہ خوشیاں بھی چھین لیتی ہے جن کے ہم حقدار ہوتے ہیں۔ ترقی اور مزید ترقی کی خواہش ذیشان اور ندا کو مزید دور کر گئی تھی۔ ندا پاکستان میں موجود تمام بزنس کو اپنے ہاتھ میں لے چکی تھیں، وہ وہی کرتی جو ان کا دل چاہتا، اور ذیشان احمد کو اپنے بزنس کو چار چاند لگانے کے لیے انہیں وہ سب کرنے دیتے۔ وہ ندا اور ان کے افیئرز سے بے خبر نہیں تھیں۔ یہ اسٹیٹس سمبل کی نشانی تھا، اور پھر جو کام مہینوں میں ہونے ہوتے ندا بیوروکریٹس، وزیروں اور ٹاپ بزنس مین سے ادائیں دکھا کر منٹوں میں کروا لیتی تھی۔ ارزا اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ اس گھر کا وہ ناکارہ حصہ تھی جسے بامر مجبوری کونے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اسے نہ تو کسی معاملے میں شامل کیا جاتا اور نہ ہی بتایا جاتا۔ ارزا احمد کی اس گھر میں کسی کو ضرورت نہیں تھی، کسی کو بھی نہیں۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، زندگی کا یہ رخ اسے توڑ گیا تھا۔ سوچوں سے فرار کے لیے وہ لائبریری چلی آئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بیرونی دروازے پر نمودار ہوتے وجود نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا کارڈ جمع کروا کر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ تھینک گاڈ آپ آئی تو صحیح۔ وحاش کی آواز پر ارزا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کھلے گندمی رنگ پر سفید پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اسے اپنی پاکٹ سے رومال نکالا اور پسینے کی ان بوندوں کو صاف کرنے لگا۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مؤدبانہ انداز میں اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ارزا نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اسے سننے اور اپنی سنانے کے لیے کسی سامع کی ضرورت تھی۔ وہ خاموش رہ کر تھک چکی تھی۔ یہ خاموشی یا اس کی جان لے لے گی یا پھر پاگل کر دے گی۔ آپ اس دن کے بعد آئی ہی نہیں تھیں، میں نے آپ کا بہت ویٹ کیا۔ وحاش نے اپنا موبائل اور والیٹ پاکٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ارزا سے سوال کیا، آپ کی مما کیسی ہیں؟ ارزا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا تو وحاش ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا سوال اتنا غیر متوقع اور بے محل تھا کہ اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ اسے بس چند لمحے ہی لگے تھے سنبھلنے میں۔ وہ سنبھلا اور پھر مسکرا دیا، آپ اتنی ہی عجیب ہیں یا پھر بس اس جگہ کا اثر ہے؟ اس نے نظریں گھما کر لائبریری کی طرف اشارہ کیا۔ ارزا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وحاش نے گہرا سانس بھرا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسایا اور ارزا کی طرف دیکھا۔ میری ماں دنیا کی بیسٹ ماں ہے، میری ماں جیسا اس پوری دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ ایک ماں اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتی ہے؟ اپنی اولاد سے۔ ماں اپنی اولاد سے زیادہ کسی چیز سے پیار نہیں کرتی۔ کیا واقعی؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی ابھری۔ ہاں بالکل۔ وحاش نے سر کو اوپر سے نیچے کی جانب حرکت دی۔ اچھا؟ ارزا کے لہجے میں یاسیت در آئی۔ وحاش نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ اسے سخت مضطرب لگ رہی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وحاش نے اپنی انگلیوں کو مروڑتی ارزا سے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ بدقت تمام بولی اور سامنے پڑی بک اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کسی کے بھی سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے بارے میں جانے، اور وحاج حسن نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تو ارزا بھی بک نیچے کر کے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ اور اس دن ارزا نے وحاج کے ساتھ کتنی باتیں کی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور پھر جس وقت ارزا اٹھ کر گھر آنے لگی، شام سرمئی چادر اوڑھ رہی تھی۔ پہلی بار ارزا کا جی چاہا ابھی شام نہ ڈھلتی تاکہ وہ وحاج سے مزید باتیں کر سکتی۔ اسے ڈوبتے سورج کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور پھر گھر آ گئی۔ اور پھر یوں ہوا وہ ارزا جو ہمیشہ سے اداس رہتی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھپ دکھلانے لگی۔ اور یہ سب وحاج کی محبت کا اثر تھا۔ وہ کبھی کبھی حیران ہوتی، کوئی اتنا مثبت کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہر بات، ہر چیز میں وہ اچھائی ڈھونڈ لاتا۔ تو ارزا حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ حالانکہ زندگی اگر ارزا کی اچھی نہیں تھی تو وحاج کے لیے بھی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اس کے والد پولیس فورس میں تھے، اور جب وہ فقط 2 سال کا تھا، ڈاکوؤں سے مقابلے میں اس کے والد شہادت کو جامِ نوش کیا۔
یہ وہ وقت تھا جب اس کی جوان ماں اسے سینے سے لگائے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ عزت اور شرافت کی چادر اوڑھے انہوں نے وحاج کے سہارے اپنی ساری جوانی یوں ہی گزار دی تھی۔ حالانکہ سب نے انہیں عقدے ثانی کرنے کے لیے بہت زور ڈالا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی زندگی بس ان کا بیٹا تھی۔ بیٹے کی اچھی تربیت کے ساتھ انہوں نے اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی، اور وحاج آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سرد راتوں میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتے دیکھا ہے۔ میں پڑھتا وہ ہوش ہو کر اور بھی دل جمے سے کپڑے سلائی کرتی۔ انہوں نے لوگوں کے کپڑے سی کر مجھے اچھے اداروں میں پڑھایا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ انا خودداری مجھے ورثے میں ان سے ملی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر فخر ہے۔ میری ماں میرا غرور ہے۔ میری ماں جیسا کوئی نہیں۔ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے۔ وہ اتنے جذب اور عقیدت سے کہہ رہا تھا کہ ارزا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم میری ماں سے ملو گی؟ وحاج نے اچانک ہی کہا تو اس کی طرف دیکھتی ارزا سٹپٹا گئی۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تو وحاج نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تم اور کون؟ لیکن وہ تو مجھے جانتی ہی نہیں ہوں گی، ارزا نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ حالانکہ وحاج کے منہ سے اس کی ماں کی باتیں سن کر اس کا بہت دل چاہتا تھا وہ اتنی پیاری ماں سے ضرور ملے۔ امی تمہیں جانتی ہیں، میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا ہے، وحاج نے طمانیت سے کہا، مگر اسی بات پر ارزا اچھل گئی۔ ہیں؟ آپ نے اپنی ممی کو میرے بارے میں کیا بتایا؟ وہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس کچھ خاص نہیں، بس یہی بتایا ہے ایک پاگل سی لڑکی میری دوست ہے۔ وحاج نے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب چھپایا۔ ایسے ہی میں کیوں پاگل ہوں؟ ارزا ناراض ہوئی۔ اچھا واقعی میں پاگل نہیں، مگر باتیں تو تم اچھا واقعی میں پاگل نہیں مگر باتیں تو تم پاگلوں والی کرتی ہو۔ میں ایسی کیوں ہوں؟ ویسی کیوں نہیں؟ میں نے کبھی تمہارے منہ سے شکر کے لفظ نہیں سنے۔ جب کچھ ایسا ملا جس پر شکر کیا جا سکے تو ضرور شکر کروں گی، ارزا نے ناک چڑھا کر کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وحاج نے کرسی کے بیک سے ٹیک لگا کر دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر باندھا اور استفہامیہ نظروں سے ارزا کی سمت دیکھا۔ آرزو اور نعمان کی شادی ہے، بتایا تو تھا، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ آیا بھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں، شاپنگ کر لو۔ تو آج میں ان کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ شاپنگ اور شادی کی خوشی میں ایڈمیشن مت بھول جانا، وحاج نے اسے یاد دلایا۔ میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ تو کیا ارادہ تھا؟ شادی کرنے کا؟ وحاج نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی شادی ابھی نہیں کرنی، اسے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا کرنا تھا؟ پتہ نہیں، میں نے سوچا نہیں، ارزا نے سر جھٹکا۔ خود کو فضول باتوں میں ضائع مت کرو۔ A+ گریڈ سے تم نے گریجویشن کیا ہے، یعنی تم ایک قابل لڑکی ہو، اپنی قابلیت کو ضائع مت کرو بلکہ کسی کام میں لاؤ، وحاج نے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ اچھا کروا دوں گی ایڈمیشن فارم جمع، ایک تو یہ لوگ پتہ نہیں کب واپس جائیں گے۔ ارزا بڑبڑاتی ہوئی پھر سے کھڑی ہوئی تو وحاج بھی مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ بس آپ کو نہیں نہ پتہ۔ ارزا نے چڑھ کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ لو، میں نے اب کیا کہا؟ پاگل، وحاج کہہ کر کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ اور پھر ان دنوں ارزا مصروف تھی تو وحاج کو بھی جاب مل گئی، لیکن یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے کسی دوسرے شہر سے موصول ہوا تھا۔ وحاج نے بڑی منتوں ترلوں کے بعد اپنی ماں کو راضی کیا تھا۔ مجھے جوائن کرنے دے، میں پھر بہت جلد اس سٹی میں اپنا ٹرانسفر کروا لوں گا، لیکن ایک بار مجھے جوائن تو کرنے دے۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا انہیں راضی کر رہا تھا اور راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ارزا کو میسج کر کے بتایا وہ فوراً ہی وحاج سے ملنے لائبریری آ گئی۔ اتنا ارجنٹ کیوں بلایا ارزا؟ وحاج اس کی سمت لپکا۔ ارزا نے رک کر شکوہ کنار نظروں سے وحاج کی طرف دیکھا اور لائبریری کے حکم میں موجود چھوٹے سے لان میں آ گئی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وحاج گھبرا گیا۔ وہ فوراً 2 اسٹیپ اتر کر ارزا کے سامنے آیا۔ کیا میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اسے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا ارزا ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے۔ روتی ہوئی ارزا نے سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑے وحاج کو دیکھا۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، ایک آپ ہی تو ہیں جس سے میں اپنی ساری باتیں کرتی ہوں، میں نہیں جانے دوں گی، اسے کہہ کر نفی میں سر ہلایا۔ وحاج نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ یوں خوفزدہ تھی جیسے کسی بچے کو اپنے من پسند کھلونے کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ وہ مسکرایا اور پھر اس کے پاس نچلی سیڑھی پر آ بیٹھا۔ جاؤں گا، کماؤں گا، تبھی تو تمہارے گھر آؤں گا۔ اپنی چمکتی آنکھوں کو وحاج نے ارزا کی آنکھوں میں ڈالا۔ سو سو کرتی ارزا نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس کے ذہن میں وحاج کے لفظ گونجے۔ اس نے وحاج کے دھندلاتے ہوئے چہرے کو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے دیکھا۔ اس کا چہرہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا اس کے دل کی بات وحاج کو معلوم ہو گئی ہے؟ کیا اسے پتا ہے ارزا احمد کو اسے محبت ہو گئی؟ ارزا نے دل میں سوچا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ اعتراف تو کھل کر اس نے خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس راز کی خبر وحاج کو کیسے ہوئی؟
اسے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود وحاش کے ہاتھ کو چھوڑا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے زندگی میں بہت کم چیزوں کی خواہش کی ہے، اور ان چند گنی چنی چیزوں میں میرے دل کی اولین خواہش بس ارزا ہے۔ وہ دونوں کوہنیوں کو اوپری سیڑھی پر رکھے، ٹانگوں کو نچلی سیڑھیوں پر پھیلائے، سر اٹھائے، سرمئی چادر اوڑھتے آسمان کو دیکھا۔ ارزا اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ کون تھا جس نے اس سے اس طرح بات کی تھی؟ کیا واقعی وہ اس قابل تھی؟ وحاش جیسا لڑکا اس کی خواہش کرتا؟ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں ارزا، وحاش نے گردن موڑ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ارزا سے کہا۔ کیا یہ مذاق ہے؟ ارزا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو وحاش بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری محبت تمہیں مذاق لگ رہی ہے؟ وہ نروٹھے پن لہجے سے بولا، اور اس کے لہجے کا نروٹھا پن ارزا کی جان نکال گیا۔ کب آنا چاہتے ہو؟ ارزا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تم چاہو، وحاش فی البدیہہ بولا، اور ارزا کی اگلی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ اگر واقعی میں محبت کرتے ہو تو آج ابھی اور اسی وقت میرے گھر رشتہ لے کر آؤ۔ آج ابھی کچھ دیر کے بعد تو تمہارے گھر میں مہندی کا فنکشن ہے، تو ایسے میں… وحاش واقعی میں حیران تھا۔ فنکشن رات کا ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں نہ آئے تو کبھی دوبارہ ایسی بات مت کرنا، پھر ہم دوست ہی صحیح ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ عجیب تھی، مگر ایسی عجیب۔ میں نے اپنا ایڈریس تمہیں سینڈ کر دیا ہے، اور تمہارا آدھا گھنٹہ شروع ہو گیا ہے۔ ارزا نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی وحاش کی نظروں کے سامنے لہرائی، تو وحاش اگلے ہی لمحے وہاں سے اپنی بائک کی طرف بھاگا۔ ارزا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور پھر گہری ہوتی گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ندا بیگم اسے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھیں، اسی لیے وہ ارزا کی شادی بھی ساتھ ہی کر دینا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے وہ اپنے بزنس پارٹنر کا رشتہ لائی تھیں، جو جوان 4 بچوں کا باپ تھا، اور 1 سال پہلے ہی اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور اس رشتے پر ذیشان احمد بھی راضی تھے۔ یہ کل ہی کی تو بات تھی۔ پہلی بار ارزا نے سختی سے انکار کیا تھا۔ اسے کہہ دیا تھا اسے مسٹر شریف سے شادی نہیں کرنی، تو پھر اس کی خوبصورت ماں نے شعلہ آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے بتایا تھا جیسی اس کی شکل ہے اس پر یہ رشتہ نعمت ہے۔ اس کی ماں نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی، اسے بتایا تھا وہ کبھی بھول کر بھی یہ مت سوچنے لگے اس کا رشتہ خاندان میں سے ہی کوئی بھی لے گا۔ بڑے تایا کے گھر آرزو جا رہی ہے تو چھوٹے تایا کے ہاں سے مینا آ رہی ہے، اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ اور تب ارزا کی آنکھوں کے سامنے وحاش چلا آیا تھا، وہ وحاش جسے لگتا تھا اسے خود کی قدر کرنا نہیں آتی تھی، اسے لگتا تھا اسے کبھی مان سے شکر سے خدا کا سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ خدا سے لڑی اور شکوے کیے۔ اسے یقین تھا اگر کبھی خود سے زیادہ اللہ پر یقین رکھ کر مانگا جائے تو اللہ کبھی بھی اس یقین کو نہیں توڑتا۔ اور پھر اس لمحے اللہ پر یقین رکھ کر ارزا نے دل سے وحاش کو مانگ لیا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ خدا کی بے نیازی پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے اس کے یقین کو یوں اچانک سے پورا کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ ہنسے اور پھر ہنستی چلی جائے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی تھی اس کے فون کی بپ بول اٹھی۔ ارزا نے فون اپنی نظروں کے سامنے کیا اور میسج کو اوپن کیا۔ تمہارے گھر کے باہر ہوں، وحاش کا میسج آیا تو ارزا بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ واقعی اپنی ماں کے ہمراہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ تم ذیشان احمد کی بیٹی ہو، انڈسٹریلسٹ احمد گروپ اینڈ لمیٹڈ کے افسر کی بیٹی؟ ابھی وہ آنٹی کو سلام کر ہی رہی تھی جب وحاش نے باہر لگی تختی پر ذیشان احمد کا نام پڑھا اور ارزا کے قریب آ کر پوچھا، نہیں میں بس ارزا احمد ہوں، آئیں آنٹی۔ وہ حیرت زدہ کھڑی آمنہ بیگم کو اندر کی جانب لے کر بڑھی، جو خود اتنی بڑی کوٹھی دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی اور پلٹ کر وحاش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارزا یہ کیا مذاق ہے؟ احمد گروپ اینڈ لمیٹڈ کا افسر مجھے اپنی بیٹی کیوں دے گا؟ وہ مجھے رشتے کی بات سنتے ہی اپنے ملازموں سے کہہ کر باہر پھینکوا دیں گے۔ وحاش نے گھور کر ارزا کو دیکھتے ہوئے کہا، محبت دیکھ کر نفع و نقصان سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی ہے۔ کیا میں ارزا ہوں؟ میں ارزا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ تم آؤ۔ ارزا انہیں کہتے جیسے کیسے ڈرائنگ روم تک لے آئی تھی۔ وحاش بھی ڈرائنگ روم آنے تک اچھا خاصا سنبھل چکا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ممی کو بلا کر لاتی ہوں، ارزا کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل کر ماں کے کمرے کے باہر آئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور اندر چلی گئی۔ ندا بیگم جو ذیشان کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھیں پلٹ کر حشمگین نظروں سے ارزا کو دیکھنے لگیں۔ یہ منحوس لڑکی آخر مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ سوچتے بے استفہامیہ نظروں سے ارزا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کون ہے مسٹر شریف کے سوا جو تمہاری اس شکل کے ساتھ تم سے شادی کرے گا؟ تو وہ آ گیا ہے اپنی ممی کے ساتھ میرا رشتہ لینے۔ پہلی بار اس نے پورے اعتماد لہجے میں ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ندا ذیشان احمد کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ ابھری۔ جب سب کچھ طے کر ہی چکی ہو تو خود ہی طے کر لو، بس اتنا احسان کرنا، شادی کی تاریخ ہمیں بتا دینا تاکہ ہم تمہاری شادی میں شرکت کر لیں، تاکہ دنیا والوں کو لگے ذیشان احمد نے خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی شادی کی ہے۔ وہ طنز کرتی ارزا کی سمت دیکھنے لگی۔ ارزا کے چہرے کی رنگت بدلی۔ میں نے کچھ بھی طے نہیں کیا، جو کچھ بھی کریں گے آپ کریں گے۔ آپ پلیز وحاش اور اس کی مدر سے مدد لیں۔
اس کی مدد سے مل لیں۔ ارزا نے ملتجیانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ اور دیکھ لو، جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لینا، اگر لوگ بہتر لگے تو آرزو کے ساتھ ہی اسے بھی رخصت کر دیں گے۔ ذیشان احمد نے سگی بیٹی کے بارے میں اتنی لاتعلقی سے کہا جیسے وہ ان کی بیٹی ہی نہ ہو۔ ایک گھونسا سا ارزا کے دل پر پڑا تھا، مگر اس نے سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ ندا بیگم نے ادائے بے نیازی سے اس بات میں سر ہلایا اور احسان جتلاتی نظروں سے ارزا کی طرف دیکھتے ہوئے کمرہ پار کر گئیں۔ ندا بیگم وحاج کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہی رہ گئیں۔ اونچا لمبا تیکھے نین نقش والا وحاج انہیں کسی بھی لحاظ سے کم مرزا کے لائق نہیں لگا تھا، اور پھر جب وہ بولنے لگا ندا بیگم کا تو مانو سانس ہی خشک ہونے لگا۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے ابھی بھی پتہ چلا ارزا اتنے بڑے گھر سے ہے۔ میں نے کبھی اس کے گھر یا پھر گھر والوں کے بارے میں اس سے بات نہیں کی۔ مجھے بس ارزا چاہیے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، بلکہ میں اور میری مدر۔ وحاج نے پاس بیٹھی آمنہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ اس لمحے ان کے سامنے بیٹھی ارزا کے سامنے چہرے پر کتنی چمک تھی، یہ ندا کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ انہیں حیرانگی ہو رہی تھی کیسے وہ اس ارزا سے غافل ہو گئی تھی۔ وہ تو کیا فریحہ بیگم بھی وحاج کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئیں۔ انہیں ندا کے ساتھ پارلر جانا تھا، آرزو تو دوپہر سے ہی سیلون گئی ہوئی تھی، مگر وہ اس وقت سب کچھ بھولے بیٹھی تھی۔ وحاج نے گلا کھنکھارا اور ندا بیگم کو متوجہ کیا۔ سوچ کر، ہاں ہم سوچ کر جواب دیں گے، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اچھی طرح سے اپنی تسلی کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ ندا بیگم کی بات پر ارزا بے ہوش ہوتے ہوئے بچی تھی، اسے اس جواب کی توقع تو خواب میں بھی نہیں تھی۔ اکلوتی بیٹی یعنی انہیں یاد ہے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ جی آپ اچھی طرح سے چھان بین کروا لیں، ہمارے پاس بس آپ کے جتنی دولت تو نہیں ہے لیکن شرافت ہے۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب کرے گا اور ارزا کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گا۔ دولت کے معیار کو اگر آپ بیچ میں نہ لائیں تو یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ آمنہ بیگم یقین بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں دولت سے زیادہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ فکر مت کریں۔ مسکراتے ہوئے ندا بیگم آمنہ سے کہا اور انہیں الوداع کرنے کے بعد پارلر چلی گئی، مگر انہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی۔ حالانکہ جب وہ تیار ہو کر ہال میں پہنچی تو کتنی ہی ستائش بھری نظریں ان کے وجود پر پڑی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ستائش اور تعریف کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے والی ندا آج کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ ان کی نظریں ارزا کی متلاشی تھیں۔ کونے والے ٹیبل پر آیا بی کے ساتھ بیٹھی ارزا انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، جو وقفے وقفے سے فون اٹھا کر میسج کرتی اور پھر مسکراتے ہوئے فون گود میں رکھ کر تالیاں بجانے لگتی۔ ندا بیگم کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، انہوں نے سوچ لیا تھا انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ مطمئن ہوئی، گہرا سانس لے کر خود ریلیکس کیا اور پھر اٹھ کر اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں، جہاں اب آرزو کو مہندی لگانے کی رسم شروع کی جا رہی تھی۔ رسم کی ادائیگی کے بعد ڈانس کمپٹیشن رکھا گیا تھا، جو کہ لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ تھا۔ ہونٹوں کو سکیڑ کر او کی آوازیں نکالتی ندا بیگم اب پہلے کی طرح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور اب فل فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ کل ایک دن کا آرام تھا، اس سے اگلے دن نعمان کی بارات اور پھر اس کے ولیمے والے دن آرزو کی رخصتی تھی، اور وہ اس رخصتی سے پہلے ہی کچھ اور پلان کر چکی تھی۔ پیروں میں پائل باندھے وہ پہلی بار محب رقص تھی۔ زندگی مہربان کب تھی جو ایک ساتھ اتنی عنایتیں نشاور کرنے لگی تھی۔ اس نے سنا تھا زندگی میں ایک پرفیکٹ انسان کے آ جانے سے ہر چیز اچھی ہونے لگتی ہے، تو کیا وہ آج اس کی زندگی کا وہی پرفیکٹ سچ تھا؟ اس کی عجیب زندگی میں اچھی چیزوں کے معجزے ہونے لگے تھے۔ ہاں یہ پہلی بار تھا اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی ماں کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس لیے اپنے لیے ہاں ارزا کے لیے۔ کل سے جب وحاج کا پروپوزل آیا تو مجھے احساس ہوا میں جلد بازی میں تمہارے لیے کتنا برا فیصلہ کرنے لگی تھی، لیکن اس میں میرا بھی کیا قصور، اب تم خود ہی بتاؤ۔ جب سے تم پیدا ہوئی ہر کسی نے مجھے تمہارے ایسا ہونے پر مورد الزام ٹھہرایا، اور جب میں نے آرزو کی طرح فیضان جیسے شاندار لڑکے ڈھونڈنے شروع کیے تو پھر ایک بار سب نے میرا مذاق اڑایا، لیکن میں نے سوچ لیا ہے اب کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ندا بیگم نے ٹشو کی مدد سے اپنی آنکھوں کے کناروں کو نم کیا جو شدت غم سے ان کی آنکھوں میں ابھر آئے تھے۔ میں کس منہ سے تم سے معافی طلب کروں میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ ناقابل معافی نہیں ہے، لیکن کیا ایک بار تو مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ندا بیگم نے کہتے ہوئے ارزا کے سامنے ہاتھ باندھے تو ساکت بیٹھی ارزا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدموں میں ان کے پاس آ بیٹھی۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں اس نے ندا کے مرمری ہاتھوں کو تھاما اور عقیدت سے چومنے لگی۔ وہ بے اختیاری رونے لگی تھی۔ اپنی 20 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار اپنی ماں کو خود سے بات کرتا دیکھ رہی تھی، جس میں اس کے لیے پیار تھا، فکر تھی، پشیمانی تھی۔ اب کوئی بھی چیز مجھے تم سے یا تمہاری خوشیوں سے دور نہیں کر سکتی۔ تم مجھے وحاج کے بارے میں بتاؤ، تمہیں وحاج کیسے ملا، کیسے جانتی ہو اسے، کتنا جانتی ہو؟
और जवाब में इर्जा उन्हें सब बताती गई। मुझे उसे सोचना, उसे याद करना बहुत अच्छा लगता है। उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है मम्मी? इर्जा की नम आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि नीदा बेगम उसे देख कर रह गई। क्या? उनकी सरसराती हुई आवाज़ निकली। सबसे अच्छी बात अल्लाह की बेनियाजी पर यकीन है। उसे लगता है इर्जा शुक्र नहीं करती। अगर इर्जा शुक्र अदा करे तो देखना कैसे उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। और वाकई मम्मी, मेरे शुक्र और भरोसा करने से सब ठीक हो गया। मुझे आप मिल गई, मुझे वहाज मिल गया। खुश होना क्या होता है कोई इस लम्हे इर्जा को देख कर महसूस कर सकता था। वो उठी और बेख्तियार ही माँ के गले लग गई। और पहली बार निदा ने उसे परे धकेलने के बजाय उसके गिर्द अपना बाजू फैला दिया। वो उसकी पुश्त को सहला रही थी और वो बेतहाशा रो रही थी, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। उसके सब्र और शुक्र का फल कितना मीठा था, शीरीं और लजीज भी। मैं 2 साल तक इर्जा की शादी नहीं करना चाहती। हाँ, निकाह कर सकती हूँ, निदा बेगम ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए इत्मीनान से कहा। तो वहाज ने फ़ौरन अपनी माँ की तरफ देखा। वो बहन जी, असल में बात ये है। आमना बेगम ने बात शुरू की, मगर उनके बहन जी कहने पर निदा बेगम गुस्से से पहलू बदल कर रह गईं। प्लीज़ आप मुझे निदा कहकर बुला लें। निदा ने ताव खाते हुए हाथ उठाकर उन्हें रोका तो वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गईं। आप जो कह रही हैं, जैसे कह रही हैं, ठीक है। आमना बेगम ने लंबी बात करने से इख्तिसार से काम लिया और गुस्से से बेटे की तरफ देखा। भला इतने बड़े घर की बेटी को क्यों पसंद किया? रिश्ते तो हमेशा हम पल्ला अच्छे लगते हैं। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई। तो ठीक है, आरजू की शादी वाले दिन इर्जा का निकाह कर देंगे। उन्होंने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। इतनी जल्दी? वहाश बेख्तियार बोला। आरजू की शादी तो कल परसों है। नहीं, मेरा मतलब है हमें भी तैयारियां करनी है, अपने रिश्तेदारों को बुलाना है। यूं अचानक से? जहाँ तक तैयारियां करने की बात है, जेब में पैसे हों तो ये तो कोई मसला नहीं। हमें भी तो तैयारियां करनी पड़ेंगी। हमारे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। सो जहाँ 2 बच्चों के फ़र्ज़ से सुबकदोश हो रहे हैं, वो इस फ़र्ज़ को भी अदा कर देते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन हाँ, बीच में आप लोग हमें कोई रस्म करने का नहीं कहेंगे। फिर डायरेक्ट 2 साल के बाद शादी ही करेंगे। और जहाँ तक आपके रिश्तेदारों की आमद का सवाल है, अभी तो निकाह का फंक्शन है। शादी पर आप लोग अपनी हसरतें निकाल लीजिएगा। निदा ने ऐसे लहजे में कहा कि आमना बेगम और वहाज कुछ बोल नहीं सके। ठीक है। चंद मिनटों के की खामोशी के बाद आमना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया तो निदा बेगम मुस्कुराते हुए उनसे गले मिलने लगी। इस मौका पर ज़ीशान अहमद भी मौजूद थे, मगर वो इस पूरी गुफ्तगू के दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं बोले थे। आमना बेगम के हाँ कहने पर उनका मुंह मीठा करवाया गया और ज़ीशान अहमद बाहर निकलने से पहले वहाज के करीब रुके, उसके शाने को होले से दबाया और बाहर निकल गए। आरजू ने मायने हेज नज़रों से अपनी छोटी बहन को देखा। सड़ी मिर्च का टेस्ट अच्छा है। आरजू ने वहाज को देखते हुए सनम के कान में सरगोशी की। टटपूंजे हमारे रिश्तेदार बनेंगे, सनम ने नखूर से कहा। हमारी तो इस सड़ी मिर्च से कोई रिश्तेदारी नहीं, तो इस टटपूंजे से क्या रिश्तेदारी? वो हुंकारा भरकर कमरे से बाहर निकल गई। और यूं आरजू की शादी और नुमान के वलीमे से पहले इर्जा का निकाह वहाज से कर दिया गया। ये मंजर खुशनुमा था। इर्जा का जी चाहा पाँव में पायल बांधे और गोल गोल घूमती पूरे हॉल में फिरे। ऊपर संगे मरमर की छत पर दोनों हाथों को फैलाए घूमे। बड़े सिलोन में यूं छम छम करती नरम घास पर फिरे। वो सबको पकड़ पकड़ कर बताए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हाँ हाँ, ज़िंदगी हसीन है। और फिर जिस दिन महाज अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था, इर्जा उदास तो थी मगर खुश भी थी। हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता दिन उन्हें जल्द एक कर देगा, अच्छे से पढ़ाई करना। वहाज ने बिला मुबालगा उसे जब 5वीं बार कहा तो वो चिढ़ ही गई। अच्छे से पढ़ाई के अलावा और क्या अच्छे से करूँ? उसे अपनी कमर पर हाथ रखते हुए निरूठेपन से पूछा। हमेशा अच्छी उम्मीद करना। याद रखना, अच्छी उम्मीद बहुत बड़ी ताकत होती है। ये एक ऐसा हथियार है जो इंसान को कभी मरने नहीं देता। उसे कहते विरजा की चाइनीज़ नाक को खींचा। तुम कहीं अरस्तू के जानशीन तो नहीं रहे? वो कुछ और सुनना चाहती थी और वहाज उसे गुस्से से वहाज को घूरा। वो हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे ज़्यादा याद मत करना। और वो इर्जा की सिमत झुका और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांका। इर्जा उसके देखने से घबराई। इससे पहले कि वो पीछे होती, वहाज ने उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू फैलाया और उसे खुद से करीब कर लिया। इर्जा का दिल इतने ज़ोर से धड़का जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसके सामने रंग में सुर्खी घुली। और बस मुझसे मोहब्बत करना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। इर्जा, तुम देखना ये 2 साल कितनी जल्दी गुजर जाएंगे और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वो सरगोशियाना अंदाज में कहता उसके कानों में रस घोल रहा था, मगर ये कोई नहीं जानता था फ़कत 2 माह ही वो मज़ीद साथ देंगे और फिर वो बिछड़ जाएंगे। हाँ, इर्जा अहमद वहाज हसन से बिछड़ गई थी। और ये बिछड़ कर मिलना मुकद्दर में था भी या नहीं, इर्जा को तो ये भी मालूम नहीं था। इर्जा धीरे धीरे चलती सेकंड फ्लोर पर बने गोल से चबूतरे पर चलती हुई आई और रेलिंग पर दोनों हाथ रख कर सर झुकाकर लॉन में देखने लगी। लॉन में रोशनियां जल रही थी, मगर हर सू गहरी खामोशी का राज था। दूर कहीं झिंगरों के बोलने की आवाज़ आती और फिर मासूम हो जाती।
اسے اپنے کرلی بالوں میں انگلیوں کو پھنسایا اور پھر وہاں سے ہٹ کر کونے میں پڑے جھولے پر آ بیٹھی۔ رات دھیرے دھیرے موم کی مانند پگھل رہی تھی، مگر اس کے سامنے یادوں کا ایک الاؤ روشن تھا، ایسا الاؤ جو اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ مجبور تھی اس الاؤ میں آگ میں جلنے کے لیے۔ اسے یاد تھا وہ دن جب آخری بار اس کی بہار سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی۔ ایزا نے جھولے میں رکھا اپنا فون اٹھایا اور کھول کر واٹس ایپ آن کر لیا۔ اس کی فنگر بہاش حسن کے نام پر آ کر رکی۔ اس نے اس نام کو کلک کیا اور بہاش کی چیٹ کھولی۔ وہ اس جگہ آ ٹھہری جہاں آخری بار بہاش سے بات ہوئی تھی۔ کیسی ہو ایزا؟ ٹھیک ہوں، اسے اپنا رپلائی پڑھا۔ ایک بات کہوں اگر تم مائنڈ مت کرو، اس کا اگلا میسج ملا تھا۔ ہاں بولو۔ تمہاری ماں بہت عجیب عورت ہے، بہتر ہے تم ان سے دور رہا کرو، ان میں نہ تو کوئی ماں والی بات ہی نہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، ایسی عورت کو ماں بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جوں جوں وہ میسج پڑھتی گئی غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ اس نے وحاش کو رپلائی کرنے کے بجائے فون ملا لیا۔ وحاش نے اس کا فون پک کیا۔ ایزا غصے سے پھٹ پڑی۔ تمہیں کوئی حق نہیں تم میری ماں کے بارے میں ایسے لفظ بولو۔ انفیکٹ وحاش تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی تم مجھ سے میری مام کے بارے میں اس طرح بات کرو؟ غصے سے اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے اس کی ماں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی تھی، لیکن یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ اس طرح ان کے بارے میں تمہیں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن بہتر ہے تم ان سے دور رہو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ دور رہوں؟ کتنے سالوں کے بعد اس کی ماں نے اس کی طرف توجہ اور محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ بچپن سے لے کر ان 2 ماہ پہلے تک اسے نہیں یاد پڑتا تھا اس کی ماں نے کبھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا ہو، اور اگر آج اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ آج… ایزا نے سر جھٹکا۔ جو بھی ہے تم میری ممی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے اس میں ان کی بھی کیا غلطی، محبت کرنے والا شوہر ان سے دور ہو گیا اور اس سے دوسری شادی کر لی، تو ایسے میں وہ اپنے حواسوں میں کیسے رہتی؟ ایزا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وحاش کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ اس سے پہلے ارزا مزید کوئی بات کرتی دوسری سم سے ٹوں ٹوں کی آواز آنے لگی۔ ارزا نے کان سے فون ہٹایا اور پھر سے وحاش کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اس بار اس کا فون پاور آف تھا۔ اس نے بار بار اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ہر بار دوسری سم سے پاور آف کی آواز سنائی دیتی۔ وحاش نے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت ارزا نے سوچنے کے بجائے فون بیٹ کی سمت اچال دیا تھا۔ وہ وحاش سے ناراض تھی، بہت ناراض تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ وحاش کی آخری کال تھی۔ اس کے بعد وہ اس سے بات نہیں کر سکے گی، اور اسے اگلے دن ہی آمنہ بیگم کا مردہ وجود ان کے گھر میں پایا گیا۔ ارزا جس وقت ان کے گھر پہنچی تو انہیں نہلانے کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ آمنہ بیگم کے بہن بھائی عزیز رشتہ دار سب موجود تھے، لیکن ارزا ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بے چینی سے وحاش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہی کیا وہاں پر موجود سب افراد وحاش کے متعلق پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ دوپہر شام میں ڈھلنے لگی۔ بار بار وحاش کے آفس میں فون کیا جانے لگا، مگر وہ خود بھی نہیں جانتے تھے وحاش حسن کہاں ہے، بقول ان کے وہ کل ہی 1 ہفتے کی لیو لے چکا ہے۔ اگر وحاش نے 1 ہفتے کی لیو لی ہوتی وہ مجھے تو بتاتا، اور اگر چھٹی لی ہے تو کہاں گیا ہے، گھر کیوں نہیں آیا؟ ارزا کے ذہن میں کتنے ہی سوالات تھے۔ شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی اور آمنہ بیگم کا جنازہ صحن میں پڑا تھا۔ ہم آمنہ کا جنازہ کروا دیتے ہیں، میت کو انتظار کروانا ٹھیک نہیں، وحاش کے ماموں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ وحاش کو تو آج آنے دیں، ان کی چھوٹی بہن کہہ کر رونے لگیں۔ ساری زندگی وحاش کے نام پر گزاری ہے، آخری سفر بھی اسی کے کندھوں پر کرنے دیں، آمنہ بیگم کی بڑی بہن نے کہا، اور وہ سب رونے لگے۔ ارزا بار بار وحاش کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر اس کا فون بند پڑا تھا۔ کہاں ہو وحاش، آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے سسک پڑی۔ مزید 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مولوی صاحب اور باقی کے لوگ جو جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے جنازہ پڑھوانے کے لیے اسٹارٹ کرنے لگے۔ نعیم صاحب نے مزید آدھا گھنٹہ انتظار کیا اور پھر آنسوں بھری آنکھوں سے جنازہ اٹھانے کا اشارہ کر دیا۔ انکل ایسے مت کریں، وحاش کو آ جانے دیں۔ ارزا تڑپ کر اٹھی۔ شاید یہ آخری سفر آمنہ نے بیٹے کے بنا ہی طے کرنا ہے، ہم مزید کتنی دیر انتظار کریں گے؟ وحاش کی کوئی خبر نہیں، اس کے آفس والوں کے کئی لوگ اسے رابطہ کرنے اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، مگر وہ جانے کہاں چھٹی لے کر گیا ہے، اور پھر فون بھی بند کر رکھا ہے۔ ہم کب تک آمنہ کے جنازے کو یوں صحن میں رکھے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے مدبرانہ انداز میں یہ کہہ کر ارزا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹوں بھانجوں کو جنازہ اٹھانے کا کہا، اور پھر یہ انتظار دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں پر محیط ہو گیا۔ وحاش جانے کہاں گم ہو گیا تھا، لیکن ارزا نے ہمیشہ اچھی امید کو باندھے رکھا۔ جیسے تیسے کر کے اسے کمیونیکیشن میں اپنا ماسٹرز مکمل کر لیا تھا۔ وحاش کے جانے کے بعد ایک بار پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ ندا بیگم کی نفرت پھر اود آئی تھی۔ منحوس کا لقب وہ اسے بنا کسی جھجک کے کہنے لگی۔ ارزا نے پاؤں کو زمین پر رکھا اور چلتے جھولے کو روکا، اور سر اٹھا کر کالی چادر اوڑھے آسمان کو دیکھنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، آنسو ٹوٹ کر اس کے دامن میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے اللہ؟
جیسا آپ میرے ساتھ کرتے ہو، آپ میری زندگی میں وحاش کو لے کر ہی نہ آتے، اور اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تھا تو یوں اچانک سے کھو کیوں گیا؟ وحاش کو معلوم تھا میں تو پہلے ہی محبتوں کی ترسی ہوئی ہوں، تو پھر کیوں اسے میرے ساتھ آپ کی طرح کیا؟ کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا، نہ آپ کو نہ وحاش کو۔ کیسے میں ان سب کا مقابلہ کروں؟ کیسے ان سب کی استضائیہ نظریں برداشت کروں؟ اسے آج شام ہی پتہ چلا تھا ذیشان احمد اپنی دوسری فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، اور آرزو بھی اپنے شوہر کے ہمراہ یہیں شفٹ ہو رہی ہے۔ آرزو کے آنے کا مطلب اٹھتے بیٹھتے طنز تھے، اور اس کام میں فریحہ بیگم اور صنم بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ مطلب زندگی مزید مشکل ہونے والی تھی۔ ندا کو اسے کوئی غرض نہیں تھی، وہ مرے یا جیے۔ تو پھر پہلی بار رضا نے اسے جینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا آرزو اور صنم کے آنے سے پہلے اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنی ذات کی تحقیر برداشت کر سکتی تھی، مگر وحاش کے بارے میں وہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ایک بھی لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وحاش کہاں اور کیوں اس طرح اچانک سے گم ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ کبھی واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ وحاش سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ جانے کیا بات تھی، ہر گزرتا دن اس کے دل میں وحاش کی محبت کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں اسے لگدگ صحرا سے نخلستان میں لے آئیں۔ اس کی نا امیدی اس کی امید کے سامنے ٹوٹ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا وحاش لوٹ کر آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور اگر وہ اس جام کو توڑ دیتی تو وہ خود بھی ٹوٹ کر مر جاتی۔ اس رات اسے ذہن میں بڑی تیزی سے تانے بانے جڑ رہے تھے، اور پھر فیصلہ ہو چکا تھا۔ ارزا نے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی سمت دیکھا، اور پھر گہرا سانس لے کر آنکھیں موندی اور پھر سے جھولا جھولنے لگی۔ کچھ فیصلے انسان کو خوشی دے نہ دیں، مگر ہلکا پھلکا اور پرسکون ضرور کر دیتے ہیں، اور اس وقت ارزا پرسکون تھی۔ جینس کے اوپر وائٹ کھلا کرتا پہنے، گلے کے گرد مفلر لپیٹی، اپنے کرلی بالوں کو دونوں اطراف سے اٹھا درمیان میں چھوٹی سی کیچر میں جکڑے، میک اپ کے نام پر لائٹ لپسٹک لگائے، بائیں کندھے پر اپنا وائٹ پرس ڈالے، داہنے ہاتھ میں فون پکڑے وہ زینہ اترتی آ رہی تھی۔ ندا بیگم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جاگنگ سے واپس آئی تھیں، اور لاؤنج میں بیٹھی لائم جوس پی رہی تھی، اپنے چہرے سے غبار ہٹا کر سوالیہ نظروں سے ارزا کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ارزا کے قریب رکی، گڈ مارننگ کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ ندا بیگم نے بے اختیار ہی پوچھا، ورنہ وہ عموماً ارزا سے کم ہی بات کرتی تھیں۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ وہیں رکا، ارزا پلٹی اور ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ آج میرا جاب انٹرویو ہے، وہیں جا رہی ہوں، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ جاب انٹرویو؟ ندا بیگم کی آنکھوں میں پہلے تو حیرانگی ابھری، اور پھر وہ اونچی آواز میں کہکہا لگا کر ہنس پڑی، اور اتنا ہنسی کہ ان کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ تمہیں کس بدھو نے جاب کا مشورہ دیا ہے؟ ویسے کیسا جاب انٹرویو ہے؟ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے ارزا سے سوال کیا، جس کی سنجیدگی میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ارزا نے اسی طمانیت بھرے لہجے میں انہیں ایک نجی چینل کا نام بتایا۔ او مائی گاڈ ارزا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ ارزا نے کچھ بھی کہے بنا ان کے ہنسے چہرے پر نظر ڈالی اور پلٹ گئی۔ میری بات سنو ارزا، یہ جو تم اپنے نام کے ساتھ وحاش کے نام کا دم چھلا لگائے پھر رہی ہو، اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، نہیں تو کسی مفتی عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا نہ آیا تو تم کب تک اسی طرح اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ کیا پتا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا گیا ہو اور تم… ان کی بات پر ارزا تیر کی تیزی سے پلٹی اور پوری قوت سے چلائی۔ آپ میری فکر مت کریں، اور وحاش کے بارے میں آئندہ ایسی بات کبھی بھی مت کرنا۔ اسے شعلہ بار نظروں سے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تو ندا بیگم کر کے کندھے اچکا گئیں۔ محبت کرتی ہوں میں اس سے، پتہ ہے کیسی محبت کرتی ہوں، لیکن نہیں، آپ کیسے جان سکتی ہیں محبت کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ محبتوں کا ہر رنگ جدا ہوتا ہے، ہر محبت کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ شوہر سے ہو معتبر کر دیتی ہے، اولاد سے ہو زندگی بنا دیتی ہے۔ ہر محبت کی اپنی چاشنی اور خوشبو ہوتی ہے، لیکن آپ کو محبت کے بارے میں کیا معلوم، کیونکہ آپ نے تو اپنے سوا کسی سے محبت کی ہی نہیں۔ وہ پہلی بار ان کے سامنے اس طرح بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ ندا اسے کوئی جواب دیتی، وہ جھٹکے سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور رکب میں ندا بیگم ہنکارا بھر کر اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بھر گئیں۔ اس کا انٹرویو بہت اچھا گیا تھا، اور انٹرویو کے آخر میں پوچھا گیا وہ آخری سوال، اگر ہم آپ کو اپنے چینل پر جاب دے دیتے ہیں اور یہ چاہیں کہ آپ اسٹارٹ ہمارے دبئی والی برانچ سے کریں، تو کیا آپ پھر بھی اس جاب کے لیے راضی ہو جائیں گی؟ ارزا جانتی تھی اس پر یہ عنایت بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی بلدیت میں لکھا نام ذیشان احمد کا ذیشان احمد یہ سب کہلوا رہا ہے، مگر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو جلد ہی انفارم کر دیں گے۔ انٹرویو کے پینل میں موجود اس چینل کے ایم ڈی نے مسکراتے ہوئے فائل کو بند کیا اور ارزا کی سمت بڑھایا۔ تھینک یو
ایزا نے کہتے ہوئے فائل کو تھام لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ مسٹر جاوید نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے ایزا کی سمت دیکھا۔ شیور، آپ ذیشان احمد کی سگی بیٹی ہیں؟ ان کا سوال اتنا کڑوا نہیں تھا جتنا ایزا کا حلق کڑوا ہوا تھا، مگر اس نے اس کڑواہٹ کو چہرے پر لانے سے گریز کیا۔ جی، میں احمد گروپ آف انڈسٹری اینڈ لمیٹڈ کے مالک کی بیٹی ہوں، اسے کہہ کر مسٹر جاوید کی سمت دیکھا۔ اوہ اچھا اچھا، وہ مسکرائے۔ ہم آپ کو جلد انفارم کر دیں گے، مسٹر جاوید نے کہا تو وہ شکریہ ادا کرتی ان کی پرتعش آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ انٹرویو کے بعد یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ وہ صبح ناشتے کے بنا گھر سے نکلی تھی اور اس وقت اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اسے گاڑی کو ایک ریسٹوران کے سامنے روکا اور گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کر کے ریسٹوران کے اندر آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں رکھتی ایزا سخت اپسٹ نظر آ رہی تھی۔ ذیشان احمد کا حوالہ اسے اب خوشی نہیں دیتا تھا۔ اگر اپنی قابلیت پر کچھ لینے کے لیے نکلی تو عزا وہاج احمد، تمہیں انکار کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ زندگی کو آگے چلانا ہے تو جھوٹے ہی صحیح ان رشتوں کا حوالہ ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اگر وہاج ہوتا تو۔ وہ رکی اور اپنے ہاتھ میں موجود چمچ کو پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ کو پرے سرکا دیا۔ کاش وہاج تم یوں گم نہ ہوتے۔ ایک ہوک سی اس کے اندر ابھری اور اس کے وجود پر اداسی چھا گئی۔ اس کا جی چاہا وہ وہیں ٹیبل کی سطح پر سر ٹکائے اور اتنا روئے کہ اس کے اندر کا سارا درد آنکھوں کے ذریعے باہر نکل آئے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بل پے کیا اور پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 دن کے بعد ہی اسے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو چکا تھا۔ اسے پہلا 1 ماہ ٹریننگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایزا نے اپنی انگلیوں کی پوروں پر فریحہ اور باقی سب کی آمد کا حساب لگایا تو ان کے پاکستان آنے میں 2 ماہ باقی تھے۔ وہ مطمئن ہو گئی اور اگلے ہی دن اسے چینل کو جوائن کر لیا تھا۔ ندا بیگم نے اس دن کے بعد سے ایزا سے کوئی بات نہیں کی تھی، تب بھی نہیں جب ایزا انہیں اپنے دبئی جانے کا بتانے کے لیے کمرے میں آئی۔ جو مرضی کرو، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو موئسچرائزر کرتے ہوئے انتہائی بیگانگی سے کہا۔ کتنا کچھ چھن چھن کر کے اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی جوان بیٹی تھی اور اکیلی ملک سے باہر جا کر رہنے کی بات کر رہی تھی۔ انہیں چنداں بھی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کہاں جا کر رہے گی، کیسے رہے گی۔ آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ وہ پلٹی مگر پھر کچھ یاد آنے پر ندا بیگم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ جب آخری بار وہاج نے مجھ سے بات کی تھی تو وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ کیا آپ نے وہاج سے کوئی بات کی تھی؟ اسے بڑی بڑی آنکھوں کو ماں کے خوبصورت چہرے پر گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ واٹ ربش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی؟ وہ غصے سے بولی، میں آپ سے سوال نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی تھی؟ ایزا نے تحمل سے پھر پوچھا۔ میں کیوں اس ٹٹ پونجیے سے بات کروں گی؟ وہ تمہارا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، میرا سٹینڈرڈ اتنا لو نہیں جو اس جیسے لڑکے سے بات کروں۔ وہ رونت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اپنی راکنگ چیئر پر جا بیٹھی اور اپنا فون اٹھا لیا۔ کچھ تو تھا جس نے ایزا کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی عجیب کیا تھا۔ اب یہ یہیں کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی یا پھر یہاں سے جاؤ گی بھی؟ ندا بیگم نے فون سے سر اٹھا کر خفگی سے ایزا سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر سر جھٹکتی ان کے کمرے سے نکل آئی اور پھر الجھ کر بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ الجھن کا کوئی بھی سرا بہت سوچنے پر بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ تھک کر اسے اپنی پیشانی کو مسئلہ اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ہنستا مسکراتا وہاج اس کے تصور میں چلا آیا۔ وہاج واپس آ جاؤ، اب اور انتظار نہیں ہوتا، یہ انتظار میرے دل کو ویران کر رہا ہے، دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ تمہاری محبت نے مجھے جینا سکھایا، تمہارے نام نے مجھے معتبر کیا تھا۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، دوسری محبت ہو جانے کا نام ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا ان دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ جب محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کے پھول کو اٹھا کر گملے میں اور گملے میں سوکھے گلدان میں لے آتی ہے۔ گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول پر افسوس کر کے اسے یادوں کی کتابوں میں ایک یاد کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے۔ جب کبھی ماضی کی کتاب کے صفحات الٹے جائیں اور اس مرجھائے پھول کو یاد کیا جائے تو ایک آہ بھر کر محبت کرنے والا جو کہتا ہے ہم نے محبت کی تھی، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو کرنے والا اس پھول کا رکھوالا بن جاتا ہے، اس پھول سے اپنا گلستان سجاتا ہے اور پھر ایک دن سرخ رنگ کے پھولوں میں بسے اس گلستان میں طمانینت سے بناتا ہے۔ بس جی، ہمیں محبت ہو گئی تھی، ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، تو پھر ہمارا گلستان مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کیوں اس محبت کا رکھوالا کہیں کھو گیا؟ کیوں مجھے تم واپس نہیں مل جاتے؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ تڑپ تڑپ کر تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی اور روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رات پلکیں جھکائی ہیں میری مٹھی میں، اب تک رات کی پلکوں سے ٹوٹے ستارے ہیں دکھوں کے استعارے میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کے ڈھیروں خواب تعبیروں کے دکھ میں کوئی چہرہ سوچتے ہیں اور وہ چہرے شناسا سے کئی چہروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی اپنوں کی بے اتنائی سے
تحقیر بھری نظروں سے چھپ کر دبئی میں آ بسی تھی۔ پھر اس 1 سال میں اسے کتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں اسے کبھی نہیں سوچا اور نہ حساب رکھا۔ یہ نوکری اپنا دکھ کم کرنے کا ایک ذریعہ تھی، وہاج حسن کی یاد کا درد کم کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی، مگر جو بھی تھا قسمت نے اسے عجیب منزل پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ آج ایک کامیاب نیوز کاسٹر تھی۔ اور کتنی عجیب بات تھی اس کی قسمت جو ہر معاملے میں اسے دغا دیتی تھی، اس معاملے میں مہربان پری ثابت ہوئی تھی۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اب تو دبئی کے چینل سے اسے آفر ملی تھی۔ وہ الگ بات تھی، اسے ہر آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اسی چینل میں رہنا چاہتی تھی، اسی میں کام کرنا چاہتی تھی جس نے اسے پہلا موقع دیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے اپنے اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ کام کا برڈن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی، اپنے لیے ایک کپ کافی بنایا اور صوفے پر آ بیٹھی اور پاؤں کو ٹیبل پر پھیلاتے ہوئے صوفے کے اوپر میں سر رکھ دیا۔ عزا احمد، ہم چاہتے ہیں آپ پرائم ٹائم میں پروگرام کریں، اس کے ایم ڈی آج پھر اسے کہا تھا، اور اس بار وہ انہیں صاف جواب دینے کے بجائے سوچنے کا کہہ آئی تھی، کیا کروں گی اس ترقی کا؟ دل تو آج بھی بہاج کے بنا اداس ہے، مر رہا ہے۔ کیا وہ مجھے اب کبھی نہیں ملے گا؟ آنسو بند آنکھوں سے نکل کر بالوں میں گم ہونے لگے تھے۔ میں آج جو بھی ہوں وہاج کی وجہ سے ہوں۔ کاش وہاج تم میرے پاس ہوتے، تم میری ہر کامیابی پر مجھ سے زیادہ خوش ہوتے۔ آنسو تیزی سے گرنے لگے تھے۔ دفعتاً اس کا فون بول اٹھا۔ ارزا اپنے فون کو نظر انداز کیے آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ ارزا نے آنکھیں کھول کر ٹیبل پر پڑے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ آنسو نے اس کے اور فون کے درمیان دھندلاہٹ حائل کر دی تھی۔ تیسری بار فون بجنے پر ارزا نے بے دلی سے فون اٹھایا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اس نے بے دلی سے فون اسکرین کو دیکھا اور فون رکھ دیا۔ جب سے وہ میڈیا میں آئی تھی اکثر یہی اسے انجان نمبر سے کالز آتی تھیں، اور ان میں بیشتر کالز اس کے ہیڈ آفس سے ہوتی، جنہیں جب بھی ضرورت پڑتی وہ کال کر کے آفس بلا لیتے۔ اس کا اپارٹمنٹ آفس سے کافی نزدیک تھا۔ اگر کوئی اینکر کسی مجبوری کی وجہ سے پہنچ نہ پاتا تو اس کی جگہ ارزا کو بلا لیا جاتا، مگر اس وقت ارزا کا کہیں بھی جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد ایک بار پھر بیل ہوئی۔ ارزا نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا مگ ٹیبل پر رکھا اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ارزا! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دوسری سمت سے پکارا گیا اور ارزا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس آواز کو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ارزا! دوسری طرف سے پھر سے بے چینی اور بے قراری سے پکارا گیا تھا۔ وہاج! لفظ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے نکلے اور پھر وہ دونوں بنا کچھ بولے روتے رہے۔ کہنے کی کوشش میں لب پڑپڑا جاتے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ وہاج کچھ تو بولو، ارزا چلائی۔ وہاج بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بات نہیں کر پا رہے، آپ بس پاکستان آ جائیں۔ میں وہاج کا کزن بول رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے وہاج کو؟ میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہوں، تم وہاج کا خیال رکھو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فون بند کرتے ہی اسے اپنے آفس کال کی۔ مجھے ارجنٹ واپس جانا ہے، پہلی فلائٹ جو بھی ہے مجھے بکنگ کروا کر دیں، اسے مینیجر سے ملتجی لہجے میں کہا، اور وہ 2 گھنٹے کے بعد پاکستان ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا تو نہیں آپ پاکستان آئی ہیں، اور وہاج بھائی سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ اسفند ارزا کے قریب آتے ہوئے فکر مندی سے بولا، نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے وہاج کے پاس لے چلو۔ ارزا بے تابی سے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر وہاج کے پاس پہنچ جائے۔ اسفند گھر کے سامنے رکا۔ بھابھی پلیز آپ تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، اسے گیٹ پر رک کر ارزا سے درخواست کی تو ارزا اسے ایک طرف ہٹاتی بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ یہ اس کمرے میں اسفند اس کے عقب میں آیا۔ جو ہی ارزا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، سامنے ہی بیڈ پر وہاج بیٹھا ہوا تھا، کمزور نحیف زرد رنگت، آنکھیں اندر کو گڑی ہوئی، گہرے ہلکے۔ ارزا کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے گرد بیٹھے باقی لوگ بھی۔ ماموں میں نے آپ سے کہا تھا نا میری ارزا کو اس معاملے کی خبر نہیں ہوگی، آپ خامخواہ ڈر رہے تھے، وہ کہہ کر دھیرے سے مسکرایا، مگر ارزا مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ علیم صاحب نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بیگم کو اور بیٹی کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب کمرے سے باہر جا چکے تھے، مگر اپنی جگہ پر کھڑی خشک آنکھوں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ وہاج اپنی جگہ سے ہلا اور لنگڑاتا ہوا ساکت کھڑی ارزا کے قریب آیا۔ میں نے گزرے 5 سالوں میں اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگی تھی، مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں اپنی ارزا کو دیکھ نہ لوں، اگر آج مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ وہاج نے کہہ کر اپنا بایاں ہاتھ اس کے رخسانوں پر رکھا۔ اس کے لمس سے وہ پگھلنے لگی تھی، آنسو آنکھوں کی زمین پر اگلنے لگے۔ وہاج کا ہاتھ اب اس کی گردن کی پشت پر تھا اور 2 انگلیاں اس کے گال پر۔ آنسو ٹوٹ کر رخسانوں پر بکھرنے لگے۔ ارزا! وہاج نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ کسی ننھے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہاج! اگر تم نہ آتے میں مر جاتی۔ انتظار بہت کربناک تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی اور وہاج کا ہاتھ اس کے کرلی بالوں میں پھر رہا تھا۔ وہاج! وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اس سے پہلے کہ کچھ کہتی۔ اس کی نظر وہاج کے
دائیں ہاتھ پر پڑی جو سفید پٹیوں میں بندھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارزا نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور حیرت سے پوچھا۔ میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں۔ وحاش کے چہرے پر تکلیف نمودار ہوئی۔ اس کی ٹانگ بھی زخمی تھی۔ ارزا فوراً وحاش کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہے وحاش؟ کس نے اور کیوں تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ ارزا نے بےتابی سے پوچھا اور وحاش کے منہ سے نکلنے والے لفظ اسے پتھر کا بنا گئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ یوں بھی ہوتا ہے؟ احمد، اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ وحاش کو یہ سزا ارزا احمد سے محبت اور پھر نکاح کرنے کی ملی تھی۔ وحاش کی ماں مری نہیں تھی بلکہ اسے قتل کروایا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے اگر وحاش ارزا کو نہ چھوڑا اس کا حال بھی اس کی ماں جیسا ہوگا۔ ان 5 سالوں میں ہر وہ تشدد کیا گیا جس سے وحاش کی روح تک زخمی ہو سکتی تھی، مگر وحاش نے نہ تو ارزا سے محبت کرنا چھوڑی اور نہ کبھی اسے چھوڑنے کا سوچا۔ ماں کے قتل ہو جانے کے بعد جب اسے ذہنی طور پر توڑا گیا، وہ لمحے بڑے جاں گسل تھے، بہت اذیت ناک تھے۔ میری ماں، وحاش سسکا، میری ماں کو میری محبت کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ تمہاری ماں نے ارزا، تمہاری نفرت میں میری ماں کو مروا ڈالا۔ ارزا وہی قالین پر بیٹھی پتھرائی نظروں سے وحاش کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے دشمنی تھی، مجھے مروا دیتی، مگر میری امی کے ساتھ۔ ارزا روتے ہوئے وحاش کو تسلی کے 2 حرف بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ لفظ بہت چھوٹے تھے، دکھ بہت بڑا۔ کیا وہ تمہاری سگی ماں ہے؟ وحاش نے سر اٹھا کر ارزا سے سوال کیا۔ ارزا کچھ نہیں بول پائی تھی۔ تمہاری ماں نکاح ہونے کے 1 ہفتے کے بعد ہی میرے پیچھے تھی۔ پہلے پیسے کی آفر کی، جب نہیں مانا تو دھمکیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ اس دن میں تم سے فون پر یہی کہنا چاہتا تھا، تم اپنی ماں کو بنا بتائے میرے پاس چلی آؤ۔ اگر تم میری بات سن لیتی، میں امی سے کہہ دیتا وہ ماموں کے پاس آ جاتی، مگر اسی دن اسی وقت مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ نہیں معلوم میں وہاں سے کیسے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ شاید تمہاری دعائیں تھی جو میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ لیکن میرا ہاتھ، اس نے پٹیوں میں جکڑے ہاتھ کو ارزا کے سامنے کیا۔ معلوم نہیں ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں، یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا اور بائیں ہاتھ سے اپنے سینے کو مسلنے لگا۔ دفعتاً اس کی نظر زرد پڑتی ارزا پر پڑی تو وحاش نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ ارزا نے چونک کر وحاش کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ میں ان ہاتھوں کو تھامنے کے قابل نہیں۔ میری ماں کا یہ مکروہ چہرہ مجھے مار گیا ہے۔ کوئی نفرت میں اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ کیا میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے ایسا بنائے؟ نہیں کہا تھا میں نے۔ تو پھر کیوں اللہ نے مجھے ایسا بنایا؟ کیوں نفرت کو ان کے دل میں جگہ دی؟ کبھی محبت نہیں دی، توجہ نہیں دی۔ اور جب تم آئے تو تمہارے ساتھ یہ سب، مجھے معاف کر دو وحاش، میری وجہ سے سب، تمہارے اور آنٹی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں منحوس ہوں، بہت منحوس۔ وہ اب اپنا سر زمین پر مار رہی تھی۔ ارزا، ارزا، وحاش وہ مشکل بیٹھ سے اتر کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، خود کو اس طرح اذیت دو گی تو مجھے اذیت دو گی۔ دیکھو مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تم ان کی نہیں۔ آج سے میری ارزا ہو، میری کائنات تم اور تمہاری میں دنیا ہوں۔ وحاش نے روتی ہوئی ارزا کو اپنے ساتھ لگایا، اور اس رات ارزا آخری بار اپنے ماں باپ کے لیے یوں روئی تھی جیسے کوئی بیٹی اپنے والدین کی میت پر روتی ہو۔ میں ٹھیک ہو جانے کے بعد اپنی ماں کا انتقام ضرور لوں گا، میں مسز ندا احمد کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ ارزا، مسز ندا احمد نے میری ماں کو ناحق مارا ہے اور میں اپنی ماں کے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، وحاش نے چٹان بھرے لہجے میں کہا۔ تو ارزا نے سر اٹھا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ نفرت ہو یا پھر صدمہ، یہ دونوں خود تک رہیں تبھی بہتر رہتے ہیں۔ جب ہم ان دونوں جذبوں کے ہاتھوں یرغمال بنتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہیں سے ہمارے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ وحاش ٹھیک ہو کر ندا بیگم کو قانون کے کٹہرے تک لاتا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ذیشان احمد موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے اور ندا بیگم کے خوبصورت چہرے کو ونڈ اسکرین کے شیشے نے تباہ کر دیا تھا۔ سارا شیشہ ان کی آنکھوں اور چہرے کے اندر پیوست ہو گیا تھا۔ اس پر مبادا ان کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار چلتی ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے وحاش نے ارزا کی سمت دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، جیسے اس کے ماں باپ کی نہیں کسی اور کی نیوز چل رہی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں وحاش، اب ہمیں اپنے گھر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ آخر ماموں ممانی کو اتنے ماں تنگ کر لیا، اب تو تم بھی کافی بہتر ہو، ارزا نے کہتے ہوئے وحاش کے پیچھے تکیے سیٹ کیے تاکہ وہ ٹھیک سے بیٹھ سکے۔ ارزا، وحاش نے ارزا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی اگر تم اپنے پاپا یا پھر ممی کو دیکھنے کے لیے۔ ارزا نے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ میری ماں آج سے 5 سال پہلے مر چکی ہے اور اسے اس عورت نے مارا تھا۔ میں اپنی ماں کو رو چکی ہوں، ارزا نے کہہ کر ٹی وی کا چینل بدل دیا۔ ارزا، وحاش نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے وحاش، اس حسن کی وجہ سے اس عورت نے نفرت کو اولاد کی طرح اور اپنی سگی اولاد کو نفرت کی طرح پالا۔ آج اس حسن کا آخری دن ہے، بلکہ آج سے خود احتسابی کا دن ہے۔ فکر مت کرو، جب یہ عورت ہوش میں آئے گی تو اسے یاد آئے گا اسے کیا 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 ہے، اور اسے یاد آنا بھی چاہیے۔ فکر مت کرو، زندگی میں ہی عالم برزخ کا سفر طے کریں گی۔
تبھی تو خدا نے زندہ رکھا کہ آپ بستر پر لیٹ کر جب خود حرکت بھی نہیں کر پائیں گی اپنے گناہوں کو سوچیں گی تو چلائیں گی، چلا چلا کر اعتراف کریں گی، مگر پھر کفارہ ادا نہیں کر پائیں گی۔ وہ کہہ کر مسکرائی، مگر اس کی آنکھ کے نم کنارے بہاج سے مخفی کب رہے تھے۔ وہ اٹھی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، آنسو ٹوٹ کر آنکھ سے گرا اور کہیں کھو گیا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن رضا تو ان سے محبت کرتی تھی، اور یہ ٹوٹ کر گرا آنسو اسی بات کا ثبوت تھا۔ نیا سال شروع ہونے میں بس 2 دن ہی باقی ہیں۔ اس سال ہم بھی مسکرا کر نئے سال کو ویلکم کہیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ باجا بجا کر یا پھر ون ویلنگ کر کے باہر سے اسے چھیڑا۔ بڑے آئے ون ویلنگ کرنے والے، پہلے بائک چلانے کے قابل تو ہو جائیں، اور باجا بجاتے ہوئے بھلا آپ کیسے عجیب سے لگیں گے۔ اس لیے رہنے دیں تو پھر سب رہنے دیں تو نئے سال کا استقبال کیسے کریں گے؟ وہاں سے عروج گائے، دعاؤں سے، شکر سے۔ ہم دعائیں کریں گے نیا سال ہمارے لیے خوشیاں لائے، شکر کریں گے اس نئے سال میں ہم ساتھ ہیں، اور پھر شکرانے کے نفل ادا کریں۔ خدا نے ہماری زندگی میں اس نئے سال کو شامل کیا، بچھڑوں کو ملا دیا، محبتوں کو مان دیا اور نفرتوں کو ہرا دیا۔ ارزا کہہ کر مسکرائی تو اس بار وحاش نے بھی دل سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔